أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं क्लास का। और इसमें मैं लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगा था कि मुझे मतलब उस तरह लगा था कुछ कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट किया भी नहीं था, मगर वो और भी वजह से होता है कि फीलिंग हुई थी कोई चीज़ कमी है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नोट्स देखे, अल्लाह ने दिखा दिए, तो फिर मैं उसको एडिशन भी किया है। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म भी करें और कुछ जो भी मैंने ऐड किया है वो भी करें ताकि आप मज़ीद समझ सकें, क्योंकि हम माशाल्लाह आप एडवांस लेवल पे हैं तो थोड़ा सा एडवांस भी होना चाहिए। बेसिक्स नहीं हम पढ़ेंगे, बेसिक्स से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें अब हम देखते हैं, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था मद, तो उसी मद को हमने थोड़ा सा मजीद करना है, एक्सप्लेन, वो मजीद एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, मद का हमने पढ़ा था कि मद का, अब मैं यहाँ थोड़ा तेजी से निकलूंगी इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ बताने वाली होगी वहां पे रुक जाऊंगी। तो मद हमने पढ़ा था कि इस्तिलाही मानी जो थे कि हरूफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज का दराज होना, यानी कि मद जब भी होता है ना, अगर आप कुरान खोल के देखें तो वहां आपको हरूफ मद्दा नजर आएगा या फिर हरूफ लीन तो होगा, मगर ये कि उस पर वक्फ करने की सूरत में। ठीक है, तो हरूफ लीन पे आपको मद का साइन नजर नहीं आएगा, वहां आपको वक्फ की सूरत में होता है। और हमने ये पढ़ा था कि महले मद क्या होता है। महले मद कि जिस जगह पर मद किया जाता है तो वो क्या होता है, वो हरूफ मद्दा या हरूफ लीन होती है। तो महले मद कहते हैं उस जगह को, उस मकाम को जहाँ पर मद किया जाता है। और सबब मद का मतलब कि किस वजह से किया जाता है, तो अमूमन क्या होता है, उसके आगे हमजा होता है आगे या पीछे, या सुकून होता है आगे और तशदीद होती है आगे। ये सुकून और तशदीद आगे होती है और हमजा आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। और इसमें हम बस ये हम इसी को एक्सप्लेन किया था मजीद, और ये बताया था कि अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क है। तो बगैर किसी हरकत के वाले को अलिफ कहते हैं, और जब हमजा क्या होता है, जब अलिफ पर ज़ेर ज़बर पेश हो या साकिन की अलामत हो तो वो हमजा कहलाता है। तो इस वजह से इंसान के जैसे लिखा था, इंसान में अलिफ के नीचे ज़ेर है तो वो हमजा है, जबकि सीन के बाद अलिफ है, सीन ज़बर अलिफ, यानी कि जब ज़बर अलिफ होगा तो फिर वो अलिफ जो होगा वो हमारा मद बन सकता है। ठीक है, पीछे ज़बर होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे अलिफ होते हैं, ये भी याद रखें कि सिर्फ ये एक अलिफ नहीं होता, कुरान में और भी अलिफ होते हैं। तो हमारा क्या टारगेट होगा, वो अलिफ जिसके पीछे ज़बर होता है। अच्छा, ये इसके बाद ये बात भी हुई थी कि एक सबब तो यही होता है जो हमने पढ़ा, जो हमें नजर आ रहा होता है। दूसरा होता है मानवी सबब, यानी कि आपको वहाँ रीजन नजर नहीं आएगा, मगर यह है कि आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, मानवी सबब क्या है यहाँ देख लेते हैं। ताजीमी सबब, एक ताजीम की वजह से, जैसे अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह अकबर में कहीं भी हमें बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा रूल, ये ना ही सबब नजर आ रहा है, यानी कि देखने में सबब नजर आ रहा है, और ना ही कोई चीज नजर आ रही, बट हम अल्लाह अकबर अजान सुने तो लंबा होता है, वो ताजीम की वजह से होता है। और एक होता है ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स का मतलब होता है नफी में मुबालगा, यानी कि वो चीज करनी है ही नहीं ना, है ही नहीं के सेंस को में इसको कहते हैं ला नफी जिन्स, यानी किसी किस्म की चीज, जिन्स किसी चीज को कहते हैं ना। तो ला नफी यानी कि वो नफी के जो हर एक चीज को नफी कर देती कि है ही नहीं कोई भी चीज। तो नफी में मुबालगा, जैसे ला रैब में ला पर मद, कुछ कुरा हजरात का तरीका है। ठीक है, ये सबका नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुरा का है, इसको हम देख लेते हैं। ये मैंने ऐड किया था इसके एग्जांपल्स, जैसे ला इलाहा इल्ला हुआ वत्तखज़हु वकीला, ला इलाहा इल्लल्लाज़ी, ला इलाहा इल्लल्लाज़ी आमनतु बिह।
یہ وہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، اور ہم تو کرتے ہیں کس وجہ سے، لا یہاں ہم لا پہ مد کیوں کرتے ہیں کہ یہ منفصل ہے، ٹھیک ہے نا، ہم منفصل کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ جو دوسرے قرہ ہے وہ یہاں پہ لا منفصل ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم سبھی کرتے ہیں، بٹ ہمارا ریزن فرق ہے، ٹھیک ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، محل مد بھی سبب مد بھی اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اور جو دوسرے قرآ ہیں وہ یہاں پہ تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں، اگر ذالک الکتاب لا ریب، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پہ اچھا، ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں، ایک منٹ. تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کر رہی تھی، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے، کہ یہاں پہ آپ کو ریزن نظر نہیں آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب میں. دیکھیں، لا کے بعد را ہے، نہ ہی حمزہ ہے نہ ہی سکون ہے. تو سسٹر نینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کوشچن ہے ایک جی، کہ یہاں پہ، لیکن ہم یہاں پہ 2 کاؤنٹ سے زیادہ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں، ہم نہیں کرتے. ہاں، اچھا، دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے کچھ قرہ حضرات کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا، ہمارا طریقہ نہیں ہے، کچھ اور قرہ کا طریقہ ہے. تو مگر یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ تاکہ ہمیں ہر چیز کور ہو جائے نا. تو یہ بات ہے کہ ہمارا طریقہ تو نہیں، مگر کچھ قرہ حضرات کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ تعظیمی ہوتا ہے. اور یہی بات میں کہتی تھی نا، یہاں بھی وہ تعظیم کے سبب سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے ہم بھی کرتے ہیں یہاں پہ، مگر ہمارا مقصد اور ہوتا ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ دوسری اگزامپلس بھی دی گئی ہیں کہ جو کہ ہم کہیں گے کہ یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر وجہ یہ ہے. اچھا، اور یہ اس کے اور اگزامپلس بھی ہیں. لا جرما، یہ جو ہمیں یہاں پہ لا جرما اس طرح کریں گے. پھر لا شیعتا، اس میں بھی لا کو اسٹریچ کریں گے، اور یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں. یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہے، اس کو لا مد تبریہ بھی کہتے ہیں. برات سے ہے یہ، تبریہ برات کہتے ہیں نا، کسی سے بیزاری ظاہر کرنا، لا تعلقی ظاہر کرنا، تو اس کو مد تبریہ بھی کہتے ہیں. یہ ان کی ٹرمز میں ہوگا میرے خیال سے. تو which is with a non ending with a fatha. امام حمزہ does توسط there، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ امام حمزہ یہاں پہ ایک امام ہے جو کہ یہاں پہ توسط کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لا جرما، اس میں کیا ہمیں نظر کیا آئے گا کہ اس میں لا کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کے اوپر فتح ہوگا یا زبر ہوگا، ٹھیک ہے. لا نفی جنس کا فارمولا ہی یہی ہے. تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ ہر چیز لا جرما، کوئی جرما نہیں، کوئی جرم. اور پھر لا شیعتا، نہیں کوئی رنگ. ولا فسوق، لیکن سب کے آگے زبر آ رہا ہے. لا ریبہ، ٹھیک ہے. اگر پیش ہو تو پھر وہ وہاں پہ یہ مد اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھر دوسرا ریزن ہوتا ہے. تو یہ بات انشاءاللہ یہ ایکسٹرا تھی. یہ اسی کا بس وہ ہے خلاصہ سا ہی ہے کہ سبب 2 طرح سے ہوتا ہے، لفظی معنوی. لفظی میں ہمیں نظر آتا ہے حمزہ سکون یا تشدید، اور معنوی میں تعظیمی سبب جو کہ اللہ اکبر تھا، اور نفی میں لا نفی جنس اس میں ہوتا ہے. اب مد اصلی کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے کیا ہے کہ مد اصلی کیا ہوتا ہے کہ جب جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. یہ اصلی ہے، یعنی کہ اس میں زبر الف نظر آ رہا ہے، یا زیر یا نظر آ رہا ہے، یا پیش واو نظر آ رہا ہے، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش، یہ سب ایک ہی فارم ہے، ایک ہی چیز ہے، جو لکھنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. تو اس میں نظر آ رہا ہے، اور اس کو ہم
اگنور نہیں کر سکتے. یعنی کہ قالا کو ہم قالا نہیں کہہ سکتے، قیلا کو قلا نہیں کہہ سکتے، قلو نہیں کہہ سکتے. تو یہ اصلی ہیں، یہ ان کے اندر ہیں، انہی کی بلڈن ہے، یعنی اس کے حصہ ہے. اور اس کے بعد اس کو ہم نے پھر پڑھا تھا کہ حروف مدہ میں حروف لین کون سے، مدہ میں کیا ہوتا ہے حروف لین، یعنی کہ وہاں پہ مد کیا جاتا ہے، جیسے خوفن اور وصیف. تو اور کس وقت کہ ایسے نہیں کیا جاتا، مطلب اگر صرف ہم وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ روانی میں پڑھ رہے ہیں، رک بھی نہیں رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو نہیں کرتے، مگر جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، تو پھر وقف کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے. اور اس کی ہم مد کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ حروف مدیہ بھی نہیں ہے، کہ ہم نے پڑھا تھا کیونکہ حروف مدہ سے مشابہت ہوتی ہے، مگر مد کی مقدار قدرے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 2 حرکت 4 حرکت وہ والا حساب اس کا ڈفرینٹ ہی ہے. اور مد اصلی ہم نے پڑھا تھا، اس کا یہ بھی پڑھا تھا ہم نے کہ اس کے الگ نام اصلی بھی ہے، مطلب نام اس کا قصر بھی ہے، اس کا طبعی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ بتانا ہے ضروری. یعنی حروف مد کو طول دینا، دیے بغیر پڑھنا، یعنی اس کی ڈیفینیشن، اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو طول دیے بغیر پڑھا جائے گا. اگر اکثر طول کیا تو حرام مسٹیک ہو سکتی ہے. تو اس کیفیت کو قصر کہا جاتا ہے، یعنی حروف مد کو محض 2 حرکتوں کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، قصر کیوں کہا جاتا ہے، قصر 2 کو کس سینس میں کہا جاتا ہے، جیسے قصر کی نماز بھی 2 رکعت ہوتی ہے. حرکت سے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جس سے انسان عام طور پر درمیانی رفتار سے اپنے ہاتھ کے کوئی ایک انگلی کھولتا ہے یا بند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کانسیپٹ ہے کھولنا بند کرنا، مگر اب اس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا ایک حرکت کتنی ہوتی ہے کہ جتنی دیر میں آپ یہ او یا بو یا تو کہہ سکتے ہیں، یعنی او بو تو، اور ای بی تی، اور آ بیتا. ٹھیک ہے، جتنی دیر میں ہمارا جو لپس پریپیئر ہو سکتے ہیں اس ورڈ کو کہنے میں، وہ ایک حرکت ہوتی ہے. اس کا ڈبل جو ہوتا ہے وہ 2 حرکت ہوتا ہے. اور یہ حرکت ہم کیوں نہیں مقدار فکس کر سکتے، اس لیے کہ ہم کبھی تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں پڑھنا آ رہا ہوتا ہے، ہم تیز تیز پڑھتے ہیں. کبھی ہم اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سلو پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کچھ بھی جذبات ہوتے ہیں، تو ہم تیز اور سلو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کے حساب سے پھر ہوگا. اچھا، مد طبعی، طبیعت کا ہم نے کہا تھا نا، یہ طبیعت کے حساب سے بھی تھا نا، کہ جو عام طبیعت والا، نیچرل طبیعت والا طبعی کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس کو 2 ہی پڑھے گا، اس کو نظر آ رہا ہے الف اور زبر اور یا جو بھی ہے وہ اس کے حساب سے ہی پڑھے گا. اچھا، مد طبعی 2 طرح سے ہوتا ہے، قلمی اینڈ حرفی. قلمی اینڈ حرفی. قلمی یعنی کلام میں ہے، ورڈ میں ہے، دیکھیں ورڈ میں ہے، جیسے قولا ہی، قولا. لیکن حرف ہی کہتے ہیں، حروف مقطعات ہے نا، مقطعات، ان کو حرف کہا جاتا ہے. حرف تو ویسے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، بٹ حرف ہی کے جو مطلب ہوتا ہے نا، جیسے الف لام میم، جو ذالک الکتاب والا الف لام میم، یا کوئی بھی قاف تو جی قاف طبع کہہ رہی ہوں، ہا میم، حروف مقطعات، یعنی کسی فارم میں بھی ہے نا، تو یہ ان کو حرف ہی کہا جاتا ہے. حرف، اس کو بولا ہی حرف ہی جاتا ہے. اچھا، مد اصلی ملاقات کہ مد اصلی کہاں کہاں ہو سکتا ہے، کس فارم میں نظر آتا ہے ہمیں. تو مد طبیعی، ٹھیک ہے، مد عوض، اس کو ہم تھوڑا سا آج کچھ پڑھا تھا اور کچھ ایکسٹرا ایڈ بھی ہو گیا. مد بدل صغیر، یہ مد صغرا جس کہتے ہیں، مد صلہ صغرا. ٹھیک ہے، یہ مد بدل صغیر نہیں، صلہ صغرا کہہ گئی، صغیر سے مکس کر گئی. مد بدل، ٹھیک ہے، پھر مد صلہ صغرا، پھر مد تمکین اور مد حیث حر، یہ ایڈ ہوئے ہیں، مد تمکین اور مد حیث حر. ہم نے یہ پیچھے پڑھے تھے باقی 4. تو مد عوض ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی میں تیزی سے آؤں گی، باقی نوٹس یہ سب میں پڑھا چکی تھی، اس نے ایکسپلین کیا تھا، آج صرف ریٹن فارم میں یہی نوٹس ایڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو مد عوض کیا ہوتا ہے کہ جب 2 زبر وہ ہوتے ہیں کسی کے اینڈ میں، اسفن حسنن، تو رکنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا، اسفا، یہ 2 حرکت کے ساتھ، حسنا، 2 حرکت کے ساتھ رکتے ہیں. تو یہ 2 حرکت والا رول آ گیا. ٹھیک ہے، تو 2 حرکت آگے، تو اس وجہ سے مد عوض جو ہوتا ہے وہ اسی مد اصلی کی طرح ہے، رکنے کی صورت میں، ادروائز نہیں.
یعنی اسم فن تو نہیں تھا نا، مگر رکنے کی صورت میں یہ مد عوض بن گیا. اور اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہے، تنوین کو ختم کر کے، جب پروسیس ہے نا اس میں تنوین کو ختم کر کے اس کی جگہ اس کے عوض الف آ گیا. یہ عوض کا ورڈ کہاں سے آیا کہ تو زبر جو ہے، دو زبر، تنوین کی جگہ ایک الف آ گیا اس کے عوض، اس کے بدلے. عوض کا مطلب بدلا ہوتا ہے، اس لیے مد عوض کا نام دیا گیا. اور میم کے بعد چونکہ اب یہ الف آ گیا ہے اس لیے میم کو قدرے کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی رحیمہ، اس چیز کا نام مد عوض ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا تھا. مد بدل کیا تھا؟ اس کو عربک وہ تھوڑا ہو گیا، اسپیلنگ کا تھوڑا ہو گیا پرابلم. اس کو اردو میں پڑھ رہے تھے. اصل میں وہ حمزہ ساکن، اچھا ساکن سے تبدیل شدہ ہے. کہ مد بدل کیا ہوتا ہے؟ مد دراصل حمزہ ساکن سے تبدیل شدہ ہے. یہ گرامر کا رول ہے. ٹھیک ہے، تجوید کا رول نہیں ہے، یہ گرامر کا رول ہے. مگر اسی میں مد بن جاتا ہے، اس گرامر کے رول کی وجہ سے مد بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ اس لیے اس کو مد بدل کہتا ہے کہ یعنی اصل میں وہ حمزہ ساکن تھا، بعد میں اسے حرف مد میں تبدیل کر دیا گیا. جیسے آمنو، اصل میں امنو تھا. ٹھیک ہے، پہلے الف پہ آپ سمجھے کہ زبر تھا اور دوسرے پہ ساکن تھا تو امنو. تو بعد میں دوسرے حمزہ کو جو ساکن تھا، پہلے حمزہ کی حرکت زبر کی مناسبت سے حرف الف سے تبدیل کر دیا گیا، اور یوں یہ آمنو منو سے آمنو بن گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساکن تھا جو کہ پڑھنے کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا، ہم پہلے ہی پڑھا تھا کہ عرب جو ہوتے ہیں، عربی جو ہے اس میں بہت ساری آسانیاں لے کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو اس لیے یہاں بھی جیسے یہاں پہ اوذو، اگر آپ دیکھیں اور یہ تصویر پہلے دیکھ لیں کہ حمزہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد الف یا واو ہے. یہ اس کا فارمولا ہے، پیچھے حمزہ اور نیچے آگے یہ، اور حمزہ الف کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم الف لکھیں، ہم جسے الف کہتے ہیں. تو یہ اوذو اصل میں اوذو تھا. ایمانکم، ایمانکم تھا. پھر آدم اصل میں ادما تھا. پھر ایلافی اصل میں ایلافی تھا. تو اب دیکھیں ہم سارے وقت اگر یہ حمزہ اس فارم میں آتا، اوریجنل فارم میں ہم پڑھتے تو کتنے جھٹکے ہماری اس میں ہوتے، پڑھنے میں بھی اور سننے بھی مزہ نہیں آتا. جبکہ قرآن جو عربی ہے بہت شیریں زبان ہے. تو اصل میں پھر یہ ہوا. اور یہ کیسے ہوا کہ پیچھے جو بھی حرکت تھی، جیسے پیش تھی، ٹھیک ہے، تو پیش کے حساب سے اس کی حرکت واو آئی، کیونکہ دونوں میں سیم ساؤنڈ ہوتی ہے نا. بنے بھی اسی طرح ہے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ پیش بنا واو کی آواز سے ہے، زیر بنا ہی یا کی آواز سے ہے، اور زبر الف کی آواز سے بنا، وہ حمزہ کی آواز سے بنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا. تو اس لیے اس کو بدل کہتے ہیں. اور اس بدل میں کیا فارمولا ہوتا ہے؟ پیچھے حمزہ ہوتا ہے اور آگے وہ ہوتا ہے، آگے الف واو یا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اس کے آگے کوئی ساکن یا وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ نہیں آئے گا. یہاں بعد میں پڑھیں گے کہ کوئی اور مطلب کوئی اور فارمولا نہیں، مد کا بھی بن سکتا ہے. یہ تو حرکت چار حرکت مد اصلی مد عارض سکون بھی بن سکتا ہے، اگر آگے ہم پڑھیں گے کس طرح سے. مگر یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ یہ مد بدل کیسے بنتا ہے. پیچھے مد ہوتا ہے، پیچھے حمزہ ہوتا ہے اور آگے مد کی سائن ہوتا ہے الف واو یا میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ مد تو بدل. تو بیسیکلی یہ اسٹارٹ آف دا ورڈ میں ہوگا. ایمانکم آدم ایلافی ہو سکتا ہے، ہاں جی، اسٹارٹ آف دا ورڈ میں ہوگا. آگے دیکھتے ہو سکتا ہے بدلاوا بھی ہو، جو جتنا میں نے پڑھا میں نے بھی پڑھا. بٹ مد البدل ہے نا سم ٹائم. اب یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ اسٹارٹ آف دا ورڈ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا مطلب، وہی بات آپ کی وہی، اس پہ آپ مطلب وہ پریشان نہ ہو، وہی چیز چل رہی ہے کہ اصل میں مد البدل اصلی اور ایک ہوتا ہے شبیہ بالبدل. شبیہ ہوتا ہے شباہت ہونا، بالبدل بدل کے ساتھ. یعنی کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ وہ مد البدل ہے ہی نہیں، بٹ ان کی شباہت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اصل میں حمزہ اس لفظ کا حصہ ہے. روٹ ورڈ سمجھے نا، جو اس کا روٹ ورڈ تھا، وہ حمزہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا روٹ ورڈ تھا. ٹھیک ہے، وہ کسی فارم میں چینج نہیں ہوا.
اچھا دیکھتے ہیں، جیسے اصلی جو تھا نا او تو تھا، او تو تھا، ایمانکم تھا، منو تھا، جو کہ او تو ایمانکم آمنو بن گئے. بٹ مسئولن اگر سمجھیں تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین حمزہ لام. یعنی حمزہ جو تھا وہ اس کا لفظ کا حصہ تھا. جیسے میرا نام انیلا ہے تو جو ہے الف جو لکھیں گے وہ میرے نام کا حصہ ہے، وہ میرے سمجھے میرا روٹ ورڈ سمجھ لیں. یعنی کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے، وہ میرا نام بھی بگڑ جائے گا، میرا یہ نام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو مسئولہ میں سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ تھا، اور وہ گرامر کے چینج میں وہ بن گیا. ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے اور واو بھی نظر آ رہا ہے، بٹ وہ حمزہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ہم نے کہیں سے بدلا ہے، بلکہ اس کا اپنا حصہ تھا. اسی طرح اللہ قرآن، قرآن میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را حمزہ، ہے نا، قاف را حمزہ. یعنی کہ یہ قرآن کے لفظ کا حصہ ہے. جیسے میرے نام کے لفظ کا حصہ الف، وہ انیلا کا جو ہے وہ میرے نام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ہے نا، یہ سب ہو گیا. اس سے متقین، متقین یہ بھی اس کا آئین کے حمزہ اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح تو یہ اس حصے ہیں، ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ اس میں ہے حمزہ ہے. بدل کے آیا ہے کیونکہ حمزہ زبر پیٹرن بن گیا، پیش واو پیٹرن بن گیا، زیر یا پیٹرن بن گیا. سیم پیٹرن ہے جو کہ بدل کا ہے، بٹ وہ اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر باقی سے بیچ میں آگے آئے گا، وہ آپ کو اس سے فرق نظر آ جائے گا. اور ویسے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کے روٹ ورڈ میں پہلا ورڈ حمزہ ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ، یہاں دیکھیں حمزہ کا ذاتی، یہاں پر حمزہ لفظ کا ذاتی حصہ ہے، اس میں مد بدل نہیں ہوا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں، میں وہ چھپا دیا نیچے سے، ایمانہم ہے اور ایمانہم. اب اس میں بتائیں کہ ایمانہم اور ایمانہم اس میں سے بدل کون سا ہے؟ کیا دونوں ہیں یا ایک بھی نہیں ہے؟ فرسٹ تو پہلا والا ہے بدل. فرسٹ ون بدل ہے اور سیکنڈ سیکنڈ لین سیکنڈ والا لیٹر ہے. نہیں ہے یہ. کیوں نہیں ہے؟ بتا، اگر ہے نہیں تو پھر ریزن بھی ہونا چاہیے نا. جیسے وہاں پہ تو یہ تھا نا کہ یا سے پہلے اس کی نہیں، جیسے حمزہ کے ساتھ زیر ہے نا، جی تو آگے یا آ رہی ہے، جی تو یہاں پہ تو حمزہ کے اوپر زبر ہے. ہاں جی اور بالکل، پیٹرن ہی فرق ہے نا. ہاں ہمیں تو وہی مد والا پیٹرن چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو دوسرا لین والا آ گیا. ٹھیک ہے نا، ہاں لین جی. والا. ہاں جی، اسی لیے یہ ہم نے دیکھنا ہے مد بدل ہمیشہ پھر اس فارم میں ہوگا کہ مطلب مد والی شکل میں. تو یہ ہمیں پتا چلا کہ مد بدل ایمانہم ہے، ایمانہم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹریکی کوشچن تھا. پھر مد صلہ صغرا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، مد صلہ صغرا کیا ہوتا ہے؟ مد صلہ جوڑنے کی صورت میں، اور صغرا چھوٹا، یعنی کہ وہ مد کے جو کہ جوڑنے ہی کی صورت میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، صلہ نہیں ہوگا یعنی کہ اگر ہم جوڑیں گے نہیں تو وہ مد بھی نہیں بنے گا، وہ ہا بن جائے گا. اور وہ کس پہ بنتا ہے؟ ضمیر میں. ٹھیک ہے نا، ضمیر ہمیں اس یا اس کا ترجمہ ہوگا بھی، اس کے ساتھ یا عادلون. ٹھیک ہے، عبادتی ہی، اس کی عبادت سے. تو اور فمثلہ، تو مثال اس کی اس کا مطلب اس سینس میں جو ہوتا ہے، اس میں ضمیر میں یہ مد بنتا ہے، مگر کس میں؟ جوڑنے کی صورت میں. لائک بھی ہی، یہاں پہ دو حرکت ہوگا، بھی ہی یا عادلون. اور اگر میں رک گئی، وقف کیا کسی ریزن سے بھی، کوئی ریزن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مد ٹوٹ گیا، بھی بن جائے گا، ہا بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، ان اینی کیس ہا بن جائے گا. تو بھی اور عبادتی اور فمثلہ. ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہی جوڑنے کی صورت میں، اس لیے اس کو سلاوک ورڈ بولتے ہیں. اور دوسری بات، چھوٹا یعنی کہ صلہ صغرا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد مد کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. جیسے حمزہ
یا سکون یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو وہ 2 حرکت تک ہی لمیٹڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بات تھوڑی سی تھی، ایکسٹرا بات اس میں یہ ہے، اس سے مراد مفرد غائب کے لیے، مفرد یعنی کہ واحد کو کہتے ہیں، واحد غائب یعنی کہ گرامر کی ٹرمز بولیے کہ واحد بھی ہوگا اور غائب بھی ہوگا، جو کے لیے یعنی کہ وہ ضمیر کے لیے، ضمیر یہاں ہونا چاہیے تھا، استعمال ہونے والے ہائے ضمیر میں کیا جانے والا مد ہے۔ ہائے ضمیر سے مراد وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے، جو کسی کے نام کے بجائے استعمال کی جاتی ہے، اسے ہائے کنایا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے لفظ صغرا میں مد سے مراد ایسی ہائے ضمیر مراد ہے۔ اچھا، اس میں بس یہ یاد رکھیں کہ یہ ضمیر بنتی کس وقت ہے، میں کہیں ڈیٹیل نہیں بتا رہی، مطلب بہت لمبا ہو جائے گا، کہ یہ ہائے ضمیر جو ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی حرکت ہوتی ہے اور آگے بھی حرکت ہوتی ہے، دیکھیں تی ہی ہے اور واو پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ نشانی اس میں یہ بھی ہوتی ہے، ادروائز اس میں نہیں وہ آتی، بلکہ آگے بھی آئے گی میرے خیال سے، اس میں بھی کبیر والے میں بھی آئے گی۔ اس کا حکم کیا ہے، اگر یہ ہائے ضمیر 2 متحرک حرفوں کے درمیان واقع ہو، یعنی ابھی جیسے اوپر، یعنی اس سے پہلے حرف پہ بھی متحرک اور اس کے آگے والا بھی، تو ایسی صورت میں اس ہائے ضمیر کو مد طبعی کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی کہ 2 حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے 2 حرکتوں کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اس ہا پر اگر پیش ہو تو اسے پڑھتے ہوئے گویا اس کے آخر میں واو ساکن کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر ہا کے نیچے زیر ہو تو اسے پڑھتے ہوئے اس کے آخر میں یا ساکن کا اضافہ ہو جائے گا۔ مثالیں، ما لہو یتزکا، لہو، اس میں نا آپ کو لکھا ہوا نظر، مطلب وہ حرکات کلیئر نہیں ہے، میں نے بڑا کیا نا، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لا کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، اور بیچ میں یہ ہے ہا الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی تو کیا تھا، مطلب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہی ہوگا، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب یہاں کریں کہ نہیں کریں، مگر ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ ایکچولی وہاں تھا پیش، تو علماء ہی نے ہماری آسانی کے لیے اس کو وہ پورا سالو بھی کر دیا نا، الٹا پیش ڈال دیا، ادروائز کیا تھا وہ یہ تھا دہو تھا، مگر حفص عاصم میں انہوں نے اس کو یہاں واو ایڈ کر دیا، اور اسے دیکھیں واو ساتھ جوڑ کے نہیں لکھا نارمل کی طرح، اس لیے کہ ایڈ ہوا ایڈ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی، اس کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھی جاتی، چھوٹی کر کے لکھی جاتی ہیں، الگ سے لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کی مثال کیا ہوئی، یہ والی مثال، اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کے پیش ہے تو واو آئے گا، اگر زیر ہوتا، سپوز وہ دوسری اگزامپل میں تھا، تو یہاں پہ یا ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب کے قرآن میں آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ سعودی عرب قرآن کی پکچر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے کبھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایکچولی الٹا پیش پاکستانی قرآن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مد تمکین، مد تمکین یہ ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مد تمکین نہیں پڑھا تھا۔ مد تمکین کیا ہوتا ہے، مد تمکین سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں 2 یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلی یا ساکن اور دوسری مکسور ہو، ٹھیک ہے، پہلی ساکن اور دوسری مکسور ہو، مکسور کا مطلب کسرہ، یعنی کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یعنی اس کے نیچے زیر ہو تو ان دونوں کو مدغم کر دیا جائے گا، ادغام کی علامت کے طور پر یا کو مشدد بھی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ادغام کا سائن ہوتا ہے یہ مشدد ہونا۔ نیز تمکین یعنی تلفظ میں سہولت کے غرض سے، تمکین کا مطلب کیا ہوتا ہے، سہولت، ٹھیک ہے، نام بھی ہوتا ہے لیڈیز کا، ٹھیک ہے، تمکین سہولت کو کہتے ہیں، تو لفظ میں سہولت کی غرض سے یا کو قدرے کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی اس میں 2 حرکتوں کی مقدار کو مد کیا جائے گا، جیسے حیتم، آئی گیٹنگ حیتم النبیین ہے، اس کو یہاں حیتم، ہاں اب حرکات نظر آئیں، حیتم النبیین امیین ربانیین، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے ہیں، اس میں نبر بھی ہے نا، نبر آپ کو پتہ بھی ہوگا نا کہ ذرا تو یا کی حرکت کو جب یا پہ شدہ ہو تو اس کو تھوڑا زور دیا جاتا ہے، تو نبر بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں اتنی مد اصلی کی طرح لمبا نہیں ہوتا، اور یہ مد بس نام، یہ ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ نام ہے تو صحیح مد تمکین، مگر یہ اصل میں اتنا زیادہ مد ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے 2 پوری کھینچی جا رہی ہے، یہاں تو بلکہ نبر ہوتا ہے۔ تو مد تمکین کا حکم کیا ہے، مد تمکین بھی چونکہ مد اصلی کے ملحقات سے ہے، لہذا اسے بھی مد اصلی کی طرح کسر یعنی 2 حرکت کے مقدار کے ساتھ یعنی کھینچ کے پڑھا جائے گا،
جیسے والامیین، اور اس کا پیٹرن کیا ہے دیکھیں، جیسے بی اس کو مطلب ملاج کر کے کر دیا نا کہ زیر ہے پیچھے، پھر یا ہے اس پہ شدہ ادغام کا سائن، اور یہ یا بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایکسٹرا مطلب لکھ دی جاتی ہے، مگر ہم پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں تو بینا، تو یہ والامیین وَإِذَا حُيِّيتُمْ، ٹھیک ہے، اور وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ٹھیک ہے، اس کو یہ مد تمکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تمکین کا مطلب سہولت، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ تھا، اور یہ ایک اور تھا کہ مد اصلی کس میں بھی ہوتا ہے، یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، کون سے، جو دو حرکت پہ ختم ہوتے ہیں، یعنی جن کی دو حرکت ہوتی ہے، جیسے ہا، اگر اس کو ہم لفظ میں لکھیں تو کیا بن جائے گا، ہا الف ہا، ٹھیک ہے نا، ہا ناٹ میم، ٹھیک ہے، ہا میم کے اندر ہا، اس کے علاوہ توہا میں اگر ہم دیکھیں نا، یہ اس کو تو کی اسپیلنگ کریں، تو ہا کی اسپیلنگ یہ پین کچھ صحیح نہیں لکھ رہا، تو ہے، ٹھیک ہے، تو ہے، یہ دو حرکت والے جو بھی ہے تو یہاں بھی دو حرکت ہو رہی ہے نا، کسر ہو رہی ہے یہاں بھی، تو اس وجہ سے یہ بھی آ جائیں گے، اور اس کو کہہ گے مد اصلی حی طہر میں، ٹھیک ہے نا، ایسے حروف مقطعات جو بعض صورت کے شروع میں آتے ہیں اور اس میں ہی مد کا سبب ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کو بولنے میں تو یہ ہوتا ہے، اسے تو سین میں بھی تو سین، مگر سین نہیں، سین جو ہوگا وہ تو تین حرکت ہے نا، سین یا نون، تو اس میں دو حرکت والے جو بھی ہوتے ہیں نا، اسے الف لام را میں بھی دیکھیں، الف تو نہیں ہے، الف تو ہے ہی نہیں، لام نہیں، لام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لام کو اگر اسپیلنگ کو کھولیں تو لام الف میم، یہاں پہ را کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو را، تو میں دونوں، ہا میم میں ہا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے، تو مد اصلی ہے طہر میں، ہے طہر کا مطلب یہاں یہ لیٹرز ہیں، ہا یا تو ہے را، ٹھیک ہے، یہ لیٹرز ہیں جس میں مقطعات ہوتا ہے طہر، اس کو آپ پڑھ لیں اس کو یاد کرنے کے لیے، تو حروف مقطعات comes in the beginning of some surahs and produce mad sound from the first letter، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہیں اور سے لکھا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ بالکل انگلش اور دوسرا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے نا اب الحمدللہ 2-3 جگہ مجھے نوٹس نظر آئے تھے تو وہ میں نے ایڈ کر دیے، تو مجھے اب لگا تھا کہ تھوڑا کچھ کام ہو گیا۔ اچھا، مد فرعی کی جو قسمیں ہیں اب ہم سب کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ضروری نہیں کہ یہ ترتیب ہو، کیونکہ یہ میں نے یہ پیج کہیں اور سے کاپی کیا تھا، مگر ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مد فرعی واجب، متصل، یہ تو خیر میں ہو گیا نا، یہ ہو گئے ہیں، لازمی یہ والی بھی پڑھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، مد لین، مد فرعی لازمی کلمی مثقل، مد فرعی لازمی کلمی مخفف، مد فرعی ہم کبھی نہیں بھی کہتے، تو اس بک میں تھا وہ مد فرعی ساتھ ساتھ بولتے ہیں، پھر لازمی حرف مثقل، لازمی حرف مخفف، ٹھیک ہے، یہ اس کی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، مد فرعی واجب، جائز، لازم، عارض، تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مد واجب کیا ہوتا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے، اور واجب کیا مطلب ہے، آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا کہ یہ وہ فقہی مسئلوں والا واجب اس طرح نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، نماز کا فلانا رکن واجب ہے کیونکہ علماء نے یہ کہا ہے، حضور صاحب نے یہ کہا ہے، اس طرح نہیں ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے تمام علماء اس پہ ایگریڈ ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی علماء کی تعداد کی بیس پہ ہوتا ہے کہ سارے علماء اس پہ ایگریڈ ہیں، یا پھر یہ بھی کہ کوئی ایک عالم بھی ہو سکتا ہے مگر وہ اتنا اس کا اوتھینٹک عالم ہے تو مستند اس کی رائے ہوتی ہے کہ وہ ایک بھی کافی ہے سب پہ، مگر اس وجہ سے وہ واجب کہا کہ نہیں آپ نے یہاں کرنا ہی ہے، اور یہاں پہ واجب اس لیے بھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب نے اسی لیے واجب کہا کہ یہاں ہم کیسے اس کو روکیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں، یہاں ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ کیونکہ یہ جو مد ہے بیچ میں کہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جا میں بیچ میں آ رہا ہے، اگر ہم اس پہ سکون بھی کریں، اس پہ ہم وقف بھی کریں تو جا،
यशा, ठीक है। इन एनी केस मद होगा ही होगा, इसलिए इसको वाजिब कहेंगे। नहीं, तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि यहाँ पे मद होना है। तो मद फरी में वाजिब इस तरह होगा। फिर जायज होता है कि यानी कि जायज का मतलब क्या होता है कि कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं मद, और कुछ इस पे एग्रीड नहीं भी हैं। यानी कि यहाँ आप समझे कि 50-50 राय है, और दोनों राय को लिया जाता है। मगर ये कि जिस यानी कि हमारे इसमें हर एक को उस कुरा के जिस तरीके को फॉलो करें ना, उसमें उसको उसी तरह एंड तक फॉलो करना है, ठीक है। तो जायज जैसे कि हमारे इसमें हफ्ता नाज़िल में कोई चीज जायज है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे, हम क्योंकि उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है, मगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लाजिम का भी ये है कि लाजमी करना है, और आरिज आरजी। और लाजिम और आरिज में ये फर्क होता है कि लाजिम में जो साकिन होता है ना, इसके अंदर साकिन उसका होता है सबब, साकिन सबब होता है, और वो भी उसका परमानेंट होता है, ठीक है, आरजी नहीं होता। और आरिज में साकिन जो होता है आरजी सुकून दिया जाता है, ठीक है। तो लाजिम में वक्फ हो या वसल हो, इन एनी केस वो पढ़ा जाएगा साकिन, और इस वजह से मद भी होगा। और आरजी में आरजी सुकून देंगे, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। अब मैं लिखती नहीं, मैं लिख रही थी, मैं कहा लंबा टाइम हो जाएगा। कि लाजिम में लाजमी साकिन जो है परमानेंट है, और आरजी में परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अच्छा, मद जायज हमने पढ़ा था कि मद जायज क्या होता है कि हमजा दूसरे वर्ड में होता है, ठीक है। सबब क्या होता है? हमजा। और इसका मकाम क्या होता है? उसका मकाम जो होता है वो दूसरा वर्ड होता है। महल जो इसका, इसकी यानी कि इसका महल जो होता है, महल 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 कहते हैं, महल कहते हैं, महल जहाँ महल होता है ना, वो सेकंड वर्ड में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका महल भी इसमें सेकंड वर्ड है, और इसका सबब भी इधर है, हमजा है, जो कि वो सेकंड में है। तो इस वजह से जब ये अगर इस पे वक्त पड़े कॉलू पे, तो क्या बन जाएगा? फिर मत ब्रेक हो गया, मत नहीं पढ़ेंगे ना, जिस कॉलू इतना रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं, रुकने की सूरत में हम नहीं भी पढ़ेंगे। और कुछ उलमा जो हम में नहीं है, मतलब हफ्स नासिल में नहीं, दूसरे उलमा इसको पढ़ते ही नहीं है, वो अपनी तरह तिलावत रवानी में हो, यानी कि वक्फ करें या वसल, वो नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, मदई फरी की तारीफ क्या होती है? फरई शाख को भी कहते हैं ना, ठीक है। आपको बताया था शाख यानी ब्रांचेस के, यानी कि एक मद असली था, यानी कि जड़ समझे, फिर उसमें से ब्रांचेस निकल गई, ठीक है, उसको शाख को भी कहते हैं। तो यानी वो फरी है जो मद असली के बरक्स खुद ब खुद ना हो, बल्कि किसी सबब की बिना पर, ठीक है। यानी जब वो सबब पाया जाए तो मद होगा, वरना नहीं। जबकि मद असली या तबईद के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये फर्क दोनों में है। आपसे पूछा जा सकता है कि मद असली और मद फरई में क्या फर्क है, तो आप ये कह सकते हैं। और इसके सबब क्या होते हैं? सबब क्या होते हैं कि हर मद के बाद हमजा की मौजूदगी, और फिर हर मद के बाद सुकून की मौजूदगी, ठीक है। यहाँ पे दो ही रीजन होते हैं, हमजा होता है या सुकून होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि मद फरी दो तरह से होते हैं, या तो हमजा की वजह से होते हैं, रेड कलर में हमजा है, ठीक है। अब मैं इसमें ना कुछ नोट्स इंग्लिश में होंगे, तो जिस सिस्टर्स को प्रॉब्लम होती है ना कि इंग्लिश में पढ़ने में, तो वो जरा अपने पास कुछ कॉपी या कुछ रख लेना, ताकि मैं बोलूँ तो वो उसको उर्दू में लिख लें। अब वैसे बाद में रिकॉर्डिंग में भी सुन के दोबारा भी लिख सकते हैं, मगर ये कि मेरे पास ये इंग्लिश में ही था, आगे भी कुछ नोट्स इंग्लिश में ही हैं, तो मैं इंग्लिश तो होंगे, मैं उर्दू में पढ़ूंगी, मतलब बता दूंगी, मगर है नोट्स इंग्लिश में। अच्छा, टाइप्स ऑफ मद फरई ड्यू टू हमजा, यानी कि मद फरी बनता है हमजा की वजह से या सुकून की वजह से। सुकून वालों को ब्लू कलर से, नीले रंग से कर दिया गया है, और हमजा को रेड कलर से। कि हमजा की वजह से बदल बनता है, हमने अभी पढ़ा, मुनफसिल, मुत्तसिल और सिला कुबरा, ये हम कर चुके, ठीक है ना, हमजा की वजह से। अब और दूसरा है सुकून की वजह से, तो लाजिम, लीन एंड आरिद। और लाजिम में मैंने क्या बताया था? परमानेंट साकिन होगा, ठीक है। आरिद में टेम्परेरी, वक्त की सूरत में। अच्छा, और अब हम देखते हैं रीजन फॉर मत। हम मत करते क्यों है? हम सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ते? लाइक नीचे ये ना, जाकुम,
جاکم، میں جاکم کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، جاکم میں کہہ سکتی ہوں نا، تو جاکم کہنا چاہیے مجھے، مگر کوئی کیا ریزن ہے کہ میں مت کر رہی ہوں، ٹھیک، کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو اس میں ہے ریزن فار دا مت پروناؤنسیشن، یعنی کہ ادائیگی آف دا پروناؤنسیشن آف دا لیٹر حمزہ، یعنی کہ حمزہ کی ادائیگی ایز اٹ ہیز شدہ، یعنی اس کی صفت جو ہے شدہ، ٹھیک، شدہ ساکن، وہ شدہ والا یہ والا نہیں، ٹھیک ہے، کہ حمزہ کو اگر ہم صفات دیکھیں نا، اس میں ایک شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، این مجہور جہر ہے، یہ دیکھیں جہر، کہ حمزہ کی اگر ہم صفات دیکھیں، اس میں ایک جہر ہے، ایک شدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کر چکے ہیں الحمدللہ لاسٹ پچھلے اس میں کہ pronunciation of the letter حمزہ as it is شدہ and مجہور letter. So increasing in the mud in the previous letter will strengthen the letter. یعنی کہ جو حمزہ تھا پہلے جا، اس میں الف میں شدہ نہیں ہوتا ہے نا، اس طرح مجہور نہیں ہے یا کوئی اس طرح، تو جا ہلکا لیٹر، یعنی کہ منہ سے آواز جوف میں سے آ رہی ہے، جا، ٹھیک ہے. اب حمزہ جو ہے نا حلق سے ہوتا ہے آ، تو اور اس میں شدہ، یعنی کہ اس میں طاقت ہے، اس میں سمجھے کہ فورس ہے، تو اس ایک یہ جو سمجھے کہ ایک چیز نیچے سے جا رہی ہے اور اوپر اس کو اوپر چڑھنا ہے بلڈنگ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف حمزہ جو ہے نا ذرا اوپر والا لیٹر ہے سمجھیں، اور یہ الف آ گیا جوفیہ والا، بلکہ وہی جوف والا نا، الف مدیہ، الف مدیہ. اب یہ جا رہا ہے، یہ نیچے لیول پہ ہوتا ہے، آپ اکثر کریں نا جتنا بھی لمبا کریں. اب اس کے بعد حمزہ آ گیا، اس کو دونوں میں ایک سے برابر سب، یعنی کہ سموتھنس آ جائے، کیسے ہوگی کہ ہم ایک سیڑھی سی لگا دیں گے، سیڑھی ہوتی ہے نا نیچے سے اوپر جانا پڑے، سیڑھی لگا لیتے ہیں، تو حمزہ آپ سمجھے کہ ایک سیڑھی ہے، یعنی کہ ایک نیچے لیول پہ لفظ تھا، اس کو اوپر لیول پہ لانے کے لیے ایک سیڑھی کر دی، یعنی کہ جا کے دوران ہی میں نے اپنے آپ کو حمزہ کے لیے ریڈی کر لیا، جا کم، جا کم. اور اگر مد نہیں ہوگا تو میرے دونوں میں سوئچ کرنا مشکل ہوگا ذرا ایک دم سے، جا کم. اب دیکھیں میں نے کیا کیا، الف حمزہ کو بھی الف بنا دیا، اس لیے کہ میں نے مد نہیں ڈالا نا، جا کم، جا کم، جا کم، میرے لیے کہنا مشکل بھی ہو رہا ہے، بلکہ نا حمزہ کہنا میرے لیے بغیر مد کے مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سا، جا کم. اگر آپ بھی بول کے دیکھیں آپ کے لیے بھی ذرا آسان نہیں ہوگا اگر آپ صحیح سے بولیں گے. ادروائز اردو میں تو ہم کہتے ہیں بولتے ہی وہ ہر چیز کو حمزہ بولتے ہی نہیں نا، تو ہمیں وہاں کوئی پرابلم، اردو میں پرابلم نہیں ہوتی. جیسے انفتاح ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے انفتاح، انفتاح میں انفتاح میں نے حمزہ صحیح پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اردو اسٹائل میں جب میں پڑھ رہی ہوں نا، تو مد کیوں ہوتا ہے کہ جا میں جو حرف مدیہ ہے وہ لو لیول کا ہوتا ہے، جبکہ حمزہ پہ شدہ اور جہر ہوتا ہے، تو اس کو ہائی لیول پہ ہے، تو دونوں میں بیلنس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مد کرتے ہیں، تو اس کو لمبا کھینچنے میں ہمارا حلق ریڈی ہو جاتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ مد اس لیے بنایا جاتا ہے. اچھا، مد فریق حمزہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا مد فریق کے دو ریزن، تو متصل اور منفصل، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں متصل ہم نے پڑھا تھا، جیسے جا، شاء، ملائکہ، اولئک، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم بس اتنا ہی دیکھ لیتے ہیں کہ حمزہ کی وجہ سے متصل، یعنی کہ وہ ہو گیا، یہ مد ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس میں توسط کرتے ہیں. توسط آپ کو یاد ہے، مڈل، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کسر، دوسرا ہوتا ہے توسط، اور تیسرا ہوتا ہے طول. اچھا، اور طول کو ایک جیسے تکسر کرنا، وہ دو حرکت کو اس کو طول بھی کہہ دیتے ہیں، کسر کو ہم اصلی بھی کہہ دیتے ہیں، طبعی بھی کہہ دیتے ہیں. اس طرح طول کا another لفظ ہوتا ہے نام اشباع، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ مد متصل والے حرف میں توسط یعنی 4 حرف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے
البتہ اگر حمزہ اصل کے آخر میں جیسے ہو، جیسے جا حمزہ، تو اس پر وقف کی صورت میں مد عارض للسکون کا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اس پہ توسط کے بجائے اشباع یعنی حرکت کی مقدار کھینچنا بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، مگر یہ ہے کہ دیکھیں آپ نشاء ہے سپوز، اگر اس پہ ہم رک جائیں پھر کیا ہوگا؟ مد اصلی بن رہا ہے نا. اگر آپ مد کو بھول بھی جائیں نا اوپر والے مد کو، شاہ مد یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ساکن. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولا تو وہ بن گیا نا مد اصلی کا، مد عارض للسکون کا فارمولا بن گیا. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ہم یہاں پہ پھر 6 حرکت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آگے بھی آئے گا، میں پھر اور بھی ایکسپلین کر دوں گی. مد متصل کو مد واجد کی جا جاتا ہے. اچھا یہ ہم نے کر لیا نا، اس کو ہم میرے خیال سے اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. صلہ صغرا بھی ہم نے کر لیا تھا. صلہ کبریٰ کیا تھا؟ صلہ کبریٰ کیا ہوتا ہے کہ جب یہی جو ضمائر ہیں اس کے آگے حمزہ آتا ہے تو ہم اس کو 4 حرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا تھا بس. اس میں یہاں پہ یہی چیز ہے، اس کو میں لمبا نہیں کرتی، ٹائم اس میں کافی لگ جائے گا، کہ جب صلہ یہ جو آتے حرکت ضمائر جب آتے ہیں یہی یا ہو والا، اس کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کو پھر 4 حرکت پڑھتے ہیں. اور یہ کس کے جیسا بن جاتا ہے؟ یہ کون سے مد جیسا؟ مد منفصل. منفصل، فاصلے سے. ہاں جی، یہ لکھا نا مد منفصل ہی کے حکم میں مد صلہ کبریٰ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی ہم سیدھا پڑھیں گے اور رکنے کی صورت میں یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ مد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر یہ 2 حرکت ہی ہو جائے گا اگر ہم اس پہ وقف کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے وقف کی صورت پہ پھر 2 حرکت ہو جائے گا، ادروائز یہ 4 حرکت ہے. اچھا اس کو پڑھنے کے سسٹر انیلا، وقف کی صورت میں یہ 2 حرکت ہو گئی یا جسٹ آئندہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی، سبیلا. ہاں جزاک اللہ خیر کسن. ہاں جی، پھر ہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہاں اللہ و رسولہ دبرہ رہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہو جائے گا. جزاک اللہ، یہ میں غلط بول گئی تھی، 2 حرکت نہیں ہوگا، سمپل ہا بن جائے گا. اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہو علی، یہ صغرا کا ہے. یہ دونوں یہاں پہ لکھ دیے گئے ایک اکٹھے کر کے. صغرا میں کیا تھا؟ انہو علی کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں، انہو علی. ٹھیک ہے، اور یہ ہی اور اس یا کو پڑھنے میں رجعہ لقادر. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ صغرا کا. ٹھیک ہے، صغرا کا یہ ہے. اینڈ کبرا کا کیا ہے؟ ما لہو ود مد ہے، تو اس کو ما لہو اور ود مد یعنی 4 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹس تک اس کو پڑھنا ہے. لکھنے کا طریقہ بس بتا دیا گیا ہمیں. اچھا اس میں فرق کیا ہے؟ صلہ صغرا اور صلہ کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ صلہ کبریٰ میں ضروری ہے کہ ہائے ضمیر کے بعد آنے والا حرف صرف حمزہ ہو، جیسے ما لہو اخ میں، اخ لدہ میں حمزہ آ گیا، جبکہ صلہ صغرا میں حمزہ کے سوا کوئی بھی حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ نہیں ہوگا بس. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہوگا بٹ حمزہ نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ ہوا تو وہ کبریٰ بن گیا. تو صلہ کبریٰ چونکہ مد منفصل کا ملحق ہے، اس میں مد منفصل کی طرح قصر اور توسط دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، تو قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، جبکہ صلہ صغرا چونکہ مد اصلی کا ملحق ہے لہذا مد اصلی کی طرح صرف قصر ہی ہوگا. اچھا یہ دوسری بک سے ہے نا، تو وہاں پہ قصر میں بھی کہا کہ قصر بھی جائز ہے نا اس میں. تو وہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں حفص و عاصم، تو ہم تو 4 حرکت ہی کریں گے نا. تو یہ ہمارے لیے قصر اس طرح نہیں ہوگا، مگر جس جگہ جس قراء کے پاس یہ جائز ہے تو وہ قصر بھی کر لیں گے، بٹ ہمارے میں توسط ہے. اچھا یہ اس کا ڈفرنس یہ بھی نظر آ گیا لکھنے میں. ویسے پاکستانی قرآن میں تو الٹا پیش ہوتا ہے، بٹ یہ سعودی عرب کا قرآن ہے تو پیش اینڈ واو، زیر اور یا، تو پیش اور واو. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور جب یہاں بھی یہ ہے بٹ یہاں پہ چھوٹا سا واو کے اوپر مد ڈال دیتے ہیں، واو اور یا کے اوپر مد ڈالا ہوا ہے. دیکھیں آپ نے واو اور یا کے اوپر مد ڈالا ہوا ہے. اور اس کی اور یہ ہو گیا. اب مد فرق سکون اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اب سکون کی وجہ سے یہ
ٹھیک ہے، یہ تقریباً ایک طرح سے نیا ٹاپک جو پچھلی تھا ہم نے پچھلا کور کر لیا. اب نیا ٹاپک آ رہا ہے ایک طرح سے. اب ہم سکون کی وجہ سے کون کون سے تھے؟ یہ لازم، لین اینڈ عارض للسکون. ٹھیک ہے، تو سکون کی وجہ سے 3 ٹائپ آف مد بنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ پھر مزید بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لازم جو ہے صرف وہ الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ حروف میں بھی ہوتا ہے. حروف یعنی حروف مقطعات میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مقطعات میں بھی ہو سکتا ہے اور الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یہیں پہ بنا دیتی پکچر، آگے ہے مگر وہ آپ کو صرف ڈیٹیل لکھا فارم میں. یہاں پہ یعنی کہ حرف میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم. ہاں جی، الف لام میم میں، ٹھیک ہے، الف لام میم اس میں آ سکتا ہے اور لین میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ والا بات ہوتی ہے. حرف میں بھی ہو سکتا ہے اور کلمے میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے والا ضالین ہوتا ہے نا، کلمات تو ہوتا ہے نا کہ قرآن کی جو بھی ورڈز ہیں جو کہ صرف نکال کے حرف مقطعات نکال کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضالین میں جو مد بنتا ہے وہ بھی شدہ کی وجہ سے بنتا ہے نا، تو وہاں پہ شدہ ہوتا ہے. آمین بھی اس کو سمجھے آپ، آمین میں بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آمین جس کو ہم آمین کہتے ہیں ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ آمین ایکچولی ہونا چاہیے تھا. تو حرفی کیا ہو گیا؟ حرف یا حرفی بلکہ کہیں حرفی کیا ہوگا کہ حروف مقطعات تعلق ہے کلمی میں بس سے ہوتا ہے. اسی طرح لین میں بھی یہ ہوگا، اس میں بھی حرفی بھی ہوں گے، کلمی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم چیک کر لیں گے. آئین، ہاں جی آئین ورڈ ہے. حرفی میں آئین ہے نا، کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، ریممبر اس سے حرفی میں بھی ہو سکتا ہے اور کلمی میں بھی ہو سکتا ہے. کلمے میں تو بہت سارے ہوتے ہیں، لین کے خوف جو ہے بف کی صورت میں. ٹھیک ہے، اسی طرح عارض للسکون یعنی سکون کی وجہ سے، جیسے الرحیم ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ کلمی ہو گیا. اور حرفی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہ جیسے الف لام میم. میم دیکھیں، الف لام میم میں میم کے اسپیلنگ کو اگر ہم کھولیں نا تو میم یا میم، بلکہ میم یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، میم یہاں پہ اگر آپ یہاں سمجھ لیں نا تو انشاءاللہ آگے مشکل نہیں ہوگی. تو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ لازم بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لین کو بھی کر سکتے ہیں، آیت کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہم یہاں سمجھیں گے تو آسان ہوگا. یہاں پہ کیونکہ ڈیٹیل میں پکچر نہیں تھی نا، پکچر کے بغیر سمجھ نہیں آتا. تو حروف مد کے بعد حمزہ کی موجودگی یہ ہے. اب ہم حرف مد کے بعد سکون کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے؟ عارض للسکون اور مد لازم. ٹھیک ہے، تو مد عارض للسکون یعنی کہ سکون عارضی سکون کی صورت میں. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے نا یہ مد عارض للسکون. کسی کو اگر نہیں، میں اس کو ایکسپلین کروں گی مگر بہت زیادہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ نستعین المستقیم یعنی کہ نستعینو تھا، الدینو تھا، المستقیمو تھا، بس عارضی سکون کی وجہ سے وقف کی صورت میں ہم اس پہ 2، 4 اور 6 یعنی کہ اگر اس میں کہیں کسر، توسط اور طول یا اشباع، اتنا ہم اس کو مد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حکم بھی ہمیں معلوم ہے، طول، توسط، انکسر. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتا دے، میں تھوڑا تیز نکل رہی تھی. اچھا یہاں پہ سسٹر نیلا ایک کوشچن ہے، اگر ہم مد متصل اور منفصل اگر ہم 4 حرکت کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں اس میں، تو مد عارض للسکون کو بھی توسط کریں بہتر ہے یا اس میں ہم ٹو بھی کر سکتے ہیں؟ مد عارض للسکون میں اگر جیسے ہم مد متصل اور منفصل کو ہم توسط کرتے ہیں حفص عاصم میں، اگر چوز کر لیتے ہیں 4 ہی ہم کریں گے، تو مد عارض للسکون میں بھی 4 ہی کرنا چاہیے یا ہم 2 بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں تو تینوں چوائس ہیں.
तीनों चॉइस, मतलब ये कि उनमें 4 करें और उसमें 2 कर सकते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जरूरी नहीं कि 4 ही को फॉलो करें सबके लिए। हाँ जरूरी नहीं है। देखिए जैसे तरावी होती है ना, तो उसमें कारी जो होता है तेज जाना चाह रहा होता है, ठीक है, यानी हमारी सहूलत है, उसको तेज तेज पढ़ता है, किसी वक्त फिर स्लो भी पढ़ 4 रकअत भी ले लेता है जब उसको आम नमाज पढ़ रहा होता है, ठीक है, ये नहीं, होता है। जैसे आपने पहले कहा था ना कि जब हमने अगर 4 हरकत खींचेंगे तो फिर हमने सारी जगह यही फॉलो करना है, हाँ जिस जी, वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये तो वो तो फिर है। यही, हम्म, हाँ, इसलिए ही मेरा ख्याल है पूछना चाह रही हूँ शायद। हाँ वो फिर ये है कि आप अपनी एक तिलावत में यानी जो हाँ सपोज मैं अभी जी, तिलावत कर रही हूँ, तो वो हाँ, मैं एक एक फिक्स तलावत में। रखूंगी, ठीक है, वो फिक्स रखूंगी। मगर मैं किसी और वक्त बैठी हुई हूँ, अब मैं थक गई हूँ और मैं स्लो वो दूसरी तिलावत शुरू, मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाह रही हूँ, तो फिर मैं 6 भी कर सकती हूँ। मतलब वो एक वक्त में आप एक चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जैसे वही सिखा रहे हैं तो उस वक्त भी हम यही फिर करें, एक ही चीज को फॉलो करें सपोज स्टूडेंट के लिए। ये तीनों ही एक तिलावत में पढ़ना चाह रही हूँ, तो या मलून मैंने 6 किया, तो हकीम भी 6 होना चाहिए, जहीम भी 6 होना चाहिए, ठीक है, एक तिलावत पे। अब मैं किसी और वक्त में तेज तेज पढ़ना चाह रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं 4 हरकत कर रही हूँ, इसको भी 4 करूंगी, इसको भी 4 करूंगी, ठीक है, ये बात है। लेकिन ये तो सिर्फ इसी की बात होगी ना, मध्य आरिद सुकून कर रहे हैं, उसमें मैं सारी मदूद को कंबाइन कर रही हूँ ना, कि जैसे मध्य मुत्तसिल, मुनफसिल और आरिद सुकून, इनको एक जैसे ही रखना चाहिए। उनको तो एक ही रखेंगे, जा में देखें ये 4 ही होता है, इसका हमने कभी 2 नहीं सुना। हाँ, वो तो 4 ही होगा। तो फिर मुनफसिल में हमारे पास चॉइस है ना, 2 और 4 की, हम्म कसर और तवस्सुत की। बट इसको अगर सुकून देंगे ना, वो आगे हम पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा भी है कि उसको मिशबा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन मध्य आरिज सुकून में जब वो तूल ऊला है ना, तूल उला है, हाँ ये तूल उला है, ठीक है, तूल उला है, मगर लीन वाले में वो कसर उला है गैस। देख लेते हैं मध्य लीन का हुक्म क्या है। मध्य लीन का वही हुक्म है जो मध्य आरिज सुकून का, यानी इनमें तीनों सूरतें तूल तवस्सुत कसर जायज है, बट हमने इसी में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कसर उला है। पर ऊला है ना। हाँ जी, कसर उला है, ठीक है, ये डिफरेंट नोट्स होते हैं ना, डिफरेंट राय भी हमें नजर आती है। तो इसमें आप देख लें एग्जाम्पल्स में कुरैश और बैत, और मतलब वैसे तो हमने कुरैश और अल बैत पढ़ना था, फिर आउन पढ़ना था, फिर औना पढ़ना था, बट रुकने की सूरत में हमारे पास चॉइसेस हैं। और आइन सीन कौफ में आइन, ठीक है, सीन एंड कौफ नहीं, क्योंकि आइन जो है वो लीन है, ठीक है, तो ये होगा। बाकी वो तो हम साथ लिखा हुआ है, तो आइन, मगर ये कि जब हमने सीन और काफ है ना, तो एक जैसे ही होना चाहिए। अब मैं कहूंगी कि यहाँ आइन को मैं 2 कर लूं, सीन काफ को मैं 6 कर लूं, वो फिर नहीं सही होगा। फिर आइन सीन, मतलब आइन जो पढ़ेंगे फिर हम 6 कर लेंगे। तो मध्य लाजिम क्या हुआ, इसको हमने इस तरह लिख दिया इस फॉर्म में कि मध्य लाजिम यानी कि जबर अलिफ पेशवा और जेर या के सबब मद सुकून असली की शक्ल में आएगा तो मद लाजिम बनता है, ठीक है, ये याद रखें, लाजिम में असली होता है, अभी बात हुई थी। तो इसकी इकसाम क्या है, कलमी एंड हरफी, ये बात अभी हमने पीछे पढ़ी, मैंने आपको जो करके दिखाया था, इसीलिए कि लाजिम में भी हरफी भी होता है, यानी कि हरूफ और हरूफ मुक़त्तात में भी हो सकता है और आम कल में भी हो सकता है। तो अब मद्दे लाजिम कलमी और हरफी, अब वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ये आप लोगों ने वैसे पढ़े हुए हैं, कलमी, मुसक्कल, मुखफ़फ़, कोई और बताएगा ये क्या है? किसी को पता है? हमने ये बताइए आम, मध्य लाजम कल मुखफ़फ़ में ये होता है ना कि और फिर मद्दा के बाद जब वो सुकून लाजमी आ जाता है। हाँ सुकून आता है। हाँ मुसक्कल में जी, क्या और आता है? मध्य लाजम कल मुस्तक़बिल में नहीं, तशदीद कली होती है। मुसक्कल में जो शद लाजमी आ जाती है, तशदीद, और मुखफ़फ़ में जब वो जज़म सुकून लाजमी आ जाता है ना, मुखफ़फ़ मीन हल्का, हाँ मुसक्कल जी मीन यानी कि भारी। जी और जी हरफी में हरूफ मुक़त्तात सारे आ जाते हैं क्योंकि हर्फ अलग अलग पढ़े जाते हैं ना। जी 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 बिल्कुल, ठीक है ना। हर्फ में ये अब हम देखेंगे कि, और मुसक्कल मुखफ़फ़ में मुखफ़फ़ हल्के को कहते हैं, मुसक्कल भारी को। ऐसे ही है जैसे कि जब शद्दा आता है, तो जैसे अन्ना सपोज कहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही बता रही हूँ, तो अन्ना के अंदर मतलब नून ने क्या 2 बोझ उठाए हुए हैं, एक
ایک زبر کا، ایک ساکن کا بوجھ اٹھایا ہوا، ایک زبر کا اٹھایا ہوا، اس کی وجہ سے شدہ بنا تھا نا. تو آپ اسے سمجھ لیا کریں کہ شدہ بھاری کر دیتا ہے اس کو، اس کے پاس 2 حرکات آ گئیں. تو مد لازم کلمی میں بھی 2 ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ کسی میں شدہ نظر آتا ہے، کسی میں ساکن نظر آتا ہے. اور حرفی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی شدہ نظر آتا ہے، کبھی ساکن نظر آتا ہے. تو اب اگر شدہ نظر آتا ہے کلمے میں تو ہم کہہ دیتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اگر ہمیں ساکن نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. اسی طرح لازم حرفی میں بھی اگر ہمیں کیا نظر آتا ہے شدہ تو ہم مد لازم حرفی مثقل، اور اگر ہمیں ساکن تو مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. اب مد لازم کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آتا ہے. اور مد لازم کی تعریف کہ مد لازم مراد حرف مد کے بعد ایسا حرف ساکن واقع ہو جس پر سکون لازمی اور اصلی ہو، اور وصل ملا کر پڑھنا نیز وقت رک جانا، بہر صورت وہ سکون برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، یہ برقرار رہے گا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی بہت حیثیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو آپ گرا نہیں سکتے، اس کی بہت پاور ہوتی ہے. سمجھے کہ جیسے کسی کا بہت عہدہ ہوتا ہے نا، کہ کسی کے پاس یہ بھی ہے، یہ بینیفٹ بھی ہے، وہ بینیفٹ بھی ہے، اس کے پاس اس کے مطلب تو اس کے پاس پاور زیادہ ہے. جیسے کوئی ملک کا صدر سمجھ لیں، تو لازم کی پاور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کے پاس ریزن ہے، کیونکہ اس کا مد اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اس کو کون ہٹائے گا؟ مد کو کیسے کوئی ہٹا سکتا؟ نہیں ہٹا سکتا نا اس کو، کیونکہ وہ اس کے اندر ہی اندر ہے، اینڈ میں نہیں ہے. اینڈ میں ہوتا نا تو پھر بات ہوتی ہے ڈفرنٹ. تو الحاقہ یا الطامہ صاخہ، ان مثالوں میں ہا طا صا کے بعد ایسے حرف قاف میم خا واقع ہے جو کہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ الحاقہ یہ مثقل ہے کہ محقق ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مثقل. ہاں جی، یہ اس کو کہیں گے مسقل حرف مد لازم، حد کے مد لازم. ٹھیک ہے، اب یہ حرفی ہے کہ کلمی ہے؟ کلمی. ہاں، کلمی. کلمی، اور یہ مثقل. اب مسقل ہو گئے. ہاں مد لازم کلمے مسقل. ٹھیک ہے، اسی طرح ہو گیا. تو اسی طرح ہم مثقل اس میں دیکھ لیتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے یہ ڈیٹیل میں آپ خود بھی پڑھ لیں، کیونکہ ویسے آپ لوگوں کو پڑھا آتا ہے مجھے معلوم ہے، مگر بس حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اشباع یا جیسے طول بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسے 6 حرکت کی مدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے. یہ باتیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، مگر لازمی ہے، مد لازم ہے، اس کو اشباع بھی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طول دینی ہوتی ہے. اور اس کی اقسام وہی بات ہوگی نا، کلمی بھی ہے اور حرفی بھی ہے. اور اس میں کلمے میں بھی حروف مقطعات میں حیت اور حر جو تھے، یعنی کہ وہ جو تھے 2 حرکت والے تھے. یہ کون سے تھے؟ یہ کسر والے تھے. ٹھیک ہے، کسر والے تھے، جس میں جتنے بھی یہ نکل آئیں گے ہا یا طاہر حیٌ طاہر، اس کو اس طرح بھی یاد کیا ہوا انہوں نے، تو وہ کسر ہے. باقی سین اور میم. ٹھیک ہے، یہ کوئی مثقل ہوگا، کوئی محقق ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو ہم کیسے دیکھیں گے کہ جیسے الف لام میم، اس کو ہم کیسے پتہ کریں گا کہ the reciter یعنی قاری of the Quran should read the names of the separate letters، یعنی کہ اس کو پڑھنا کیسے؟ الف لام اینڈ میم، کاف ہا یا صاد نون، یعنی اس کو اس طرح پڑھنا ہے. یہ باتیں میں مد نہیں کر رہی تھی، میں صرف پڑھ رہی تھی. مگر کیا انہوں نے کیا کہا کہ اس کو پڑھنا کیسے؟ الف لام، اور میم پہ دیکھیں مشدد ہے، مینس 2 کاؤنٹ، لام 6 کاؤنٹ، پھر میم مشدد 2 کاؤنٹ، اور پھر یہ یعنی میم شدہ، اور پھر میم کا مد 2 کاؤنٹ، 6 کاؤنٹ. اس سے ہم نے پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا اس نے بتا دیا طریقہ. اور پھر ہم اس کو دیکھیں، آپ اسپیلنگ کھولنے ہیں نا اس میں، اس کو تو آپ اس کو حرفی ہم دیکھتے ہیں کہ الف کو تو خیر نکال دیں. لام میں دیکھیں مشدد آ رہا ہے، تو یہ لام کیا ہوگا یہاں پہ؟ مثقل کے مشدد؟ یہاں پہ بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں مخفف یا مثقل. مسقل ہوگی. ہاں جی، اور اس میم کے بعد ساکن آ رہا ہے، پرماننٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم سکون وہ نہیں کر رہے، عارضی نہیں کر رہے، اس کا اتنا حصہ ہے میم میں اپنا تھا. یہ کیا ہوگا؟ مخفف یا مثقل؟ یہ مخفف ہوگا ساکن ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ ہم کہیں گے مد عارض
حرفی مسکل، مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے. باقی مد ہم خود ہی ایڈ کر لیں گے، الف کا کچھ نہیں ہے. اسی طرح تو سین میں بھی مسکل آ رہا ہے، دیکھیں اگر آگے شدہ آ رہا ہے نا تو وہ مسکل کہہ دیں، ٹھیک ہے. اور اگر شدہ ساکن آ رہا ہے تو مخفف کہہ دیں. پیچھے کسی کی نوائز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں آئین، دیکھیں یہ ساکن کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مسکل، نہیں مسکل کہہ رہی ہوں، کیا ہو گئے؟ مخفف، ہاں جی مد لازم حرفی مخفف. جی، مد حرفی مخفف. اور آئی تھنک مسکل ہے ہی نہیں، مطلب اس میں حرفی میں مسکل ہے ہی نہیں کوئی بھی، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لیں، میرے خیال سے میں نے پڑھا بھی تھا کہ مسکل کی فارم میں کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ اس کو اس طرح کھول کے بھی بتا دیا کہ ہا میم ایکچولی ہا تھا اور میم یہ تھا، میم یا میم، اور یہ سکون آیا تھا تو اس وجہ سے اس پہ مد کر رہے ہیں سکون والا، ٹھیک ہے نا. اور یہ لازم ہے اس لیے کہ یہ سکون ٹیمپریری نہیں ہے، پرماننٹ ہے. آپ ٹھیک ہے، میما تو نہیں تھا نا، یہ تو میم ہی تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ لازم ہے، لازم والا مد ہے، ٹھیک ہے. یہ جو قاف ہے یہ بھی لازم والا ہے، کیونکہ ایک کاف کا یہ ساکن پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لازم والے ہیں. اچھا، الف لام میم میں بھی اب الف یہ ہے، لام الف مد ہے اس کے اندر، اور میم ساکن ہے، بٹ یہ مشدد آ گیا، تشدید آ گئی تو یہ مسکل ہو گیا، اور یہ مخفف. یہ ہم نے کر بھی لیا الحمدللہ، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں ہم ابھی یہ وہی لکھا ہوا ہے، اس کو میں ڈیٹیل نہیں پڑھتی، یہ آپ کو میں نوٹس دے دیے بلکہ نا آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کلمی مخفف میں نا ہمارے پاس صرف آل آنا کا ورڈ ہے، یعنی مخفف کلمہ، کوئی بھی کلمہ جس کے اینڈ میں ساکن ہے پورے قرآن میں ہمارے پاس صرف آل آنا ہے 2 آیات میں. مگر یہ ہے کہ مسکل آپ کو بہت ساری اگزامپلس مل جائیں گی، اور بھی ہے، یا تو تھوڑی سی لکھی، وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے. مگر آپ کو مخفف ڈھونڈنا پڑے گا نا، تو آپ کو بھی یہی ہوگا. میں سپوز آپ سے کہہ دوں نا کہ 2 مجھے ڈھونڈ کے دیں، تو آپ کہیں گے کہ دو بس یہی ہے، مطلب ریپیٹ ہی ہو رہی ہیں، ایک ہی چیز ہے جو 2 دفعہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. آل آنا جو ہے وہ 2 آیات ہیں، صرف ان کے پارٹ میں ہے. اور یہ بھی وہی، اس کو بس میں نکال رہی ہوں، آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم سب کر لیا، اس میں کور کر لیا. یہ چیز جو ہے ہمیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آج نوٹس کمپلیٹ ہو جائے، تیسری کلاس میں جانا نہ پڑے. اچھا دیکھیں، الف لام میم جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ سورہ آل عمران کا ہے، صرف اونلی فار سورہ عمران، ٹھیک ہے. یا آپ اپنے سورہ آل عمران کو کھول کے بھی دیکھ لیں نا، یہ صرف میں اس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو الف لام میم اللہ، اس کو تو ہم نے اصل میں یہاں پہ رول تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو 3 طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہم نا حروف مقطعات کو عام یہ جو ہے نا حرفی لیٹرز کو ہم قلمی سے نہیں جوڑ سکتے اپنے حفظ عاصم میں، ٹھیک ہے نا. حفظ عاصم کی بات کر رہی ہوں. دوسرے قراء اس کو جوڑتے بھی ہیں، اور جگہ بھی نون والقلم وما یسطرون اور یاسین والقرآن الحکیم، ان کو جوائن بھی کرتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. بٹ حفظ عاصم میں صرف ایک اگزامپل ہے، لائک یہ والی الف لام میم سورہ عمران کی، اس کے بعد یہ ہے اللہ ہے. تو وہ کس طرح 3 وے سے پڑھتے ہیں، لائک الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مطلب وقف کے ساتھ الف لام میم اللہ، ایسے اللہ لا الہ ادھر ہے آئی گیس. تو اس طرح پڑھا انہوں نے کہ وقف کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں وقف کیا. بٹ یہاں وصل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اونلی یہ ایگزامپل صرف سورہ عمران میں ہے، یہاں ہم وصل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ اور الف لام میم اللہ، بٹ اس میں 2 ہے، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ ایک کیسے گیونگ، اس کو ہم دیکھیں، اس کو آپ انگلش میں ہے، اس کو آپ بعد میں نوٹس میں لکھ لیں کہ 2 حرکت بھی دے سکتے ہیں، یہ 6 حرکت بھی دے سکتے ہیں، دیکھیں 6 حرکت اور 2 حرکت بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میم کو 6 حرکت دے سکتے ہیں، اور اس میم ہی کو 2 حرکت دے سکتے ہیں. یہ میں بتا رہی، اس میم کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، تو الف لام میم اور میم کو بھی 6 کاؤنٹ، میں اتنی لمبی سانس نہیں لے سکتی، تو یہ اس کو 6 حرکت کے ساتھ پڑھا اور اور اس کو جوڑ بھی دیا. ٹھیک ہے، giving a fatha and reciting with harka 6 length. اور تیسرا giving a fatha and اس میں ویسے فتحہ ہونا چاہیے تھا اس حساب سے نا، یہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ آپ اس کو 2 حرکت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لائک میم، اور 6 سے بھی میم اللہ. ٹھیک ہے، دونوں وے سے. ٹھیک ہے، پہلے 2 ہے، فرسٹ 6 کیسے ہے، 6 کیسے میم اللہ، اور دوسرا میم اللہ. ٹھیک ہے، 2 اس کو یاد رکھیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو زبر دیا ہے نا، اس کو زبر ٹیمپریری زبر ہے. ٹھیک ہے، ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرماننٹ نہیں ہے یہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ زبر نہیں لگایا نا سپوز، اور ہم نے یہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے، خود ہی لگایا ہے. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے خود ہی لگایا ہے، اس لیے ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں. جو قرآن میں 2 حرکت ہے تو اس کو 2 حرکت ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. الف لام جب میم سپوز کہا میما، میما. ٹھیک ہے، میما جب کہا سپوز اتنا، میما صرف میں لکھ دیتی ہوں میما، تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ مد تو بننے کا کوئی ریزن ویسے نظر ہی نہیں آ رہا نا. مد تو ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کرتے ہیں آگے ساکن آ جاتا ہے. تو میما انہوں نے کہا کہ یہ 2 حرکت ہونا چاہیے، جس نے یہ کہا کہ میما ہونا چاہیے. مگر دوسرے کسی علماء نے کیا کہا، نو، انہوں نے کہا یہ ہے تو ٹیمپریری زبر ہے تو ٹیمپریری، ہم اس کو 6 ہی دیں گے کیونکہ 6 ہی بنتا ہے، اصولاً 6 بنتا ہے کیونکہ قرآن میں ہے ہی 6. تو انہوں نے کس کو شیئر کیا، 6 والوں نے، کہ یہ ٹیمپریری لکھا کوئی بات نہیں، مگر اصولاً یہ 6 ہی تھا قرآن کے حساب سے. تو ہم زبر پڑھ تو لیں گے مگر اس کو 6 حرکت ہی دیں گے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس میما کے سینس میں کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم مد بن ہی نہیں رہا اس طرح 6 حرکت والا. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. سمجھ آ گیا آپ کو سب کو؟ کوئی سمرائز کر سکتے ہیں؟ جی سمجھ تو آ گیا اچھا، کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ہے. نہیں، الحمدللہ. اچھا، کہ کیا اس میں تھا کہ ایک تو الف لام میم جس طرح مطلب پورا پڑھ لیا مقطعات کے ساتھ، مقطعات کو پورا پڑھ کے وقف کیا اور اللہ پڑھ لیا. دوسرے نے کہا کہ نو، ہم جوڑ سکتے ہیں مگر 2 حرکت کے ساتھ، کیونکہ وہ میما بن گیا تو ہم 2 حرکت والا فارمولا لیں گے. تیسرے نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو جس طرح قرآن میں 6 حرکت تھا ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے چاہے ہم جوڑ بھی رہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو یہ اس کا تھا، اس کو یہ اسی فارم میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں گزار دیتی ہوں. اچھا، یہ بات ہوئی تھی شروع میں ہی کہ اب یہ ختم ہے، میرے خیال سے نوٹس آج ہم ختم ہی کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ایکسٹرا بس یہ انچے خلاصے ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایکسٹرا ٹائم ہو سکے تو کر لیں گے، اور کیونکہ میں آگے نہیں گزارنا چاہ رہی آج انشاءاللہ. اچھا، وہ بات شروع میں ہوئی تھی نا کہ متصل میں تھا نا شاء، اب یہ صرف اب خلاصے چل رہے ہیں، بات ہماری ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں کہ سارے خلاصے کر رہے ہیں کہ شاء اور جی آ اور سو آ، اس میں ویسے 4 سے پار حرکت ہوتی ہے نا اصولاً. بٹ جب اگر ہم اس کو عارض کر دیں، عارض مینس کہ اس پہ ہم عارضی سکون دیں، تو شاء جی سو. ٹھیک ہے، 4 حرکت، مگر یہ 6 حرکت بھی ہو سکتی ہے. 4 سے 6 نہیں، 4 5 6 نہیں، 4 اینڈ 6. 6 حرکت کیوں دی جائے؟ یہی بات کہ مد عارض للسکون والا فارمولا بن گیا تھا. ٹھیک ہے، اس مد کو اگر آپ اگنور کر دیں پھر اس کیس میں، تو یہ مد عارض للسکون والا فارمولا بن گیا نا، اس وجہ سے ہم اس کو 6 حرکت دیں گے. اب اس کو 2 کیوں نہیں دیں گے؟ جب مد عارض سکون تو 2 4 اور 6 ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہم 2 بھی دیتے. نو، حمزہ کیونکہ ہے اس لیے. جی حمزہ ہے، مطلب وہ اس سے نیچے نہیں جانا. یعنی کہ 4 ہمیں جو نظر آ رہا تھا نا مد متصل
متصل والا اس سے نیچے نہیں جانا، اس کی وجہ سے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کسی کی پوسٹ ٹیچر ہو تو وہ ٹیچر سے پرنسپل بننا پسند کرے گی، یہ نیچے چلے گی اسی پہ رہے گی یا اوپر چلی جائے گی. مگر اس کو اٹھا کے ہم کہیں کہ وہ پوسٹ مین بن جائے یا پھر کوئی اور ایسی چھوٹی پوسٹ دے دیں تو وہ نہیں بننی پسند کرے گی. تو ہمارا لیول پھر 2 نہیں ہے، بس 4 سے اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ ایکچولی تھا وہ 4، تو 4 سے اسٹارٹ ہونا تھا، مگر سکون دیا تو ہم نے اس کو 6 بھی کیا. تب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے، بس آپ 4 پہ بھی رک سکتے ہیں، لائک سو، کیونکہ ہم مدار سکون میں 4 بھی ہوتی ہے آپشن اور 6 بھی ہوتی ہے، بٹ 2 ہم پھر بھی نہیں کریں گے. یہ وجہ تھی. اچھا، خلاصے بحث، اب ہم سارے خلاصے پہ آ گئے الحمدللہ ختم، کہ الف یہ جو ہے نا وہ حرف مقطعات، اس مدود کی بات ہو رہی ہے. الف میں کوئی مد نہیں ہوتا، ٹھیک، الف حی طہر میں مد طبعی ہوتا ہے. سنقص لکم مد لازم ہوتا ہے، یعنی یہ سین نون قاف صاد اس کو بھی جملہ بنا دیا گیا ہے. نقص لکم، سنقص لکم، تو اس کو بھی مد لازم 6 حرکت، ٹھیک ہے. جب یہ آئیں گے تو آپ نے مد لازم کرنا ہے. جب آئین آئے گا یہ تو وہ ہے 4 اور 6، 4 4 او 6 یعنی محرک بمد اللین، ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں بھی یہ لکھ دیا خیر. اور یہ اسی کا خلاصہ کہ مد فری کی کتنی قسمیں تھیں. اب اس کو ہم دوبارہ سم اپ کر لیتے ہیں. لازمی جو یعنی کہ پرماننٹ سکون والے کی یا تو کلمات میں ہوتا ہے یا حروف میں ہوتا ہے، اور کلمات میں بھی کلمی مخفف ہو سکتا ہے اور کلمی مثقل ہو سکتا ہے، اور حروف میں حرفی بھی ہو سکتا ہے مخفف، حرفی مثقل، اور لین سواد والا جو تھا، سواد ہی آئین. اچھا، مد کے احکام کا خلاصہ. مد کے معنی ہیں کھینچنا یا کسی حرف کو طول دے کر پڑھنا. حروف، اب یہ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اب ہم پورے نوٹس کا حروف مد 3 ہے. الف یعنی الف واو یا والے. اور مد کی قسمیں کیا ہے؟ اصلی یا طبعی، اور دوسرا فرعی، یعنی کہ جب 2 حرکت ہوگا تو اس کو اصلی یا طبعی کہتے ہیں، اور دوسرے کو فرعی کہتے ہیں جب 2 سے زیادہ حرکت ہو جاتی ہیں اور جس میں سبب ہوتا ہے. مد اصلی یا طبعی خود بخود ہوتا ہے، اس کے لیے کسی سبب یا وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے نوحیہا، اس کے آگے مطلب کوئی سبب نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ طبعی ہوتے ہیں. اور مد اصلی یا طبعی کے ملحقات یہ ہیں، یعنی کہ مد اصلی جیسے اور کون سے ہیں جو سیم رولز کو بھی فالو کریں گے. علیمہ حکیم، علیمن حکیمہ، مد بدل، مد صغرا، مد تمکین. اور مد فری خود بخود نہیں ہوتا بلکہ کسی سبب سے ہوتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ حمزہ اور حمزہ کی موجودگی یا حرف مد کے بعد سکون کی موجودگی. اور سبب اول یعنی حرف مد کے بعد حمزہ کی موجودگی کی وجہ سے مد متصل مطلب کیا بنتا ہے یہ، اور پھر متصل میں حرف مد اور سبب مد یعنی کلمہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں، اور مد متصل جبکہ مد منفصل میں حرف مد اور سبب مد دونوں علیحدہ ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ اب میں کچھ ڈسکس کروں گی اسی سے مدود کے بارے میں کہ کون سا ساتھ ساتھ آتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، مد متصل کو واجب کہتے ہیں. اچھا، اس کو بھی رہنے دیں. ابھی جو خاص بات ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو آپ خیر خلاصہ آپ بھی پڑھ لیں. اچھا، یہ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا، ایگزامپل ڈھونڈ لی تھی. اچھا، اس مراتب بس یہ لاسٹ ٹاپک ہے کہ اگر 2 مد ایک ساتھ آ رہے ہم پھر کس کو فالو کریں. جیسے اب جا آ گیا تھا کہ جا میں آپ کو متصل بھی مل گیا تھا اور مد عارض سکون بھی مل گیا تھا. تو مدود کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا مرتبہ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے اگر ایک کمرے میں ایک چیئر ہے، ایک ٹیچر آ کے کمرے میں ٹیچر بھی انٹر ہو اور اسٹوڈنٹ بھی انٹر ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کون اس چیئر پہ بیٹھے گا؟ تو میرے خیال سے پھر یہی بات ہے، جو صحیح عقل والا ہوگا وہ ٹیچر کو جگہ دے گا. دونوں ساتھ ہیں مگر مرتبے کے حساب سے. اس طرح یہ ہے کہ مد لازم جو ہے اس کا سب سے زیادہ بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد متصل کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عارض کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منفصل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لازم
متصل، عارض اور منفصل. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں پھر ان کے ملحقات اس کے نیچے ہی آئیں گے. متصل کا ملحقات کون سا تھا؟ مد وسط 4 حرکت. جو بھی 4 حرکت والے جو بھی تھے نا، اب وہ آ جی جائیں گے متصل والے میں. متصل، ٹھیک ہے نا. اب منفصل میں وہ جو فاصلے والے، ٹھیک ہے نا. تو مد متصل جیسا جو بھی تھا وہ اس کے اندر آئے گا، اور مد منفصل سے جیسا جو بھی تھا وہ اس کے اندر آئے گا. یہ صلہ کبرا آئی گیس ہے نا. صلہ کبرا میں بھی 4 حرکت تھی، اور وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے نا، کہ جو وہ ہے ضمیر ادھر ہے اور جو الف نیکسٹ اس میں حمزہ دوسرے اس میں ہے، تو وہ جو بھی ہوں گے اس کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ اسی رولز کو یعنی کہ ان کا سب کا ایک ہی مرتبہ ہے، مرتبے کے حساب سے سب برابر ہیں. مد لازم میں یہ سب مرتبے کے حساب سے برابر ہیں، مد عارض میں یہ سب مرتبے کے حساب سے برابر ہیں. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں. تو مد لازم میں کیا ہے؟ مخفف مثقل. ٹھیک ہے. قلمی مخفف مثقل، حرفی مخفف مثقل، اور مد لازم لین، یہ سب کا ایک ہی مرتبہ ہے. یعنی مد لازم کے کوئی بھی فارم ہے سب کا ایک ہی مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ حرفی ہو یا قلمی ہو یا وہ لین ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد متصل کا ہے درجہ، پھر اس کے بعد عارضی والے کا ہے. عارضی میں پھر وقفی اور لین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وقفی پہ بھی کیا ہوگا؟ وہی وقف کی صورت میں. اور منفصل میں صلہ کبرا یہ بھی آ جائے گا، صلہ کبرا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھتے اس کو دوسرے فارم میں اس طرح دیکھ لیں گے. اب یہ انگلش کے نوٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نوٹس اردو میں لکھنا چاہتا ہے وہ تو اپنی کاپی کھول لیں تھوڑی سی، کیونکہ اتنے بڑے نوٹس تھے کہ اب آخر میں جلدی جلدی کاپی کیا، میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا. تو اقوا یعنی کمپیریزن میں زیادہ قوی، المدود یعنی زیادہ قوی، مدود میں لازم، فمستصلا کہ سب سے زیادہ مدود میں قوی کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. کیوں؟ فمستصلا، تصلا یعنی کہ وہ ہے نا جڑا ہوا ہوتا ہے، متصل سے نکلے. متصل ہم پڑھ ہی رہے نا. فعارض، عارضی، فضول، انفصال، مبدل. the strength of مدود کہ سب سے بڑا لازم ہوتا ہے، پھر متصل ہوتا ہے، پھر عارض ہوتا ہے، پھر منفصل، پھر بدل. ٹھیک ہے. یہ بدل اوپر نہیں لکھا تھا نا، یہ بدل. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس کو 5 کر دیں گے. اور بدل، اور بدل میں وہ جتنے بھی دو ہے نا اصلی والے جو بھی آئیں گے اصلی والے، ٹھیک ہے، وہ آ جائیں گے. اچھا اس کے ریزن اب آ جائیں گے. اچھا اللازم القوی المدود کہ جو لازم ہے نا یہ قوی مدود ہے. کیوں؟ بیسک ریزن فار اسمت ساکن وچ از پرماننٹ، یعنی اس کے پاس اتنی پاور کیوں ہے کہ اس کے پاس ساکن ہے جو اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ آپ کسی انسان سے آپ سوچ لیں. ٹھیک ہے. انسان سے سوچ لیں کہ سپوز ایک کے 2 ہاتھ ہیں جو اور ایک کا 1 ہاتھ ہے، تو آپ سوچیں کہ کس کے پاس زیادہ طاقت ہے. تو اس کے پاس ساکن ہے کہ جو کہ پرماننٹ ہے، اس لیے یہ قوی ہے. یعنی کہ اس کے پاس ریزن ہے کہ وہ کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ساکن کو. دوسرا کیا؟ ریزن اینڈ دا مد ان دا سیم ورڈ. ٹھیک ہے نا. سبب کہ اس کا جو سبب ہے نا اور اس کا مد ایک ہی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب ضالینی کو لے لیتے ہیں. ضالین غلط لے لیا میں نے. اس میں کیا ہوگا؟ لازم اس میں بیسک ٹرم ہاں ضالین ہی ہے. ٹھیک ہے صحیح میں کری تھی. ضالین لیتے ہیں. اس میں شدہ ہے. ٹھیک ہے. باقی میں نہیں لکھتی کیونکہ ہمیں ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں مد کیا بنتا ہے. یہ ضالین پورا کا پورا ایک لفظ ہے. تو اس میں اس کا سبب، ٹھیک ہے، یعنی ساکن ہونا، شدہ ہونا، اور مد ایک ہی لفظ کے اندر ہے. تو یعنی اس کو ہم توڑ ہی نہیں سکتے نا. اگر ہم ساکن کا رکے بھی اور نہ بھی رکے تو. اور all the قرآ agreed on the mud to be لازم and length to be طول. کس تمام قرآ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 6 کاؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے کبھی کیا ہو گیا؟
مدود لازم والا یعنی کہ جس کے اندر ساکن یا شدہ جو بھی ہے، جو شدہ بھی ہوتا ہے ایکچولی ساکن اور کسی حرکت کا مجموعہ ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو شدہ آپ حرکت ساکن ہی سمجھیں. پھر مد متصل اس کی دوسری وہ ہے پوسٹ ہے، یعنی اس سے نیچے اس کا جو مرتبہ کم ہے، کیونکہ بیسک ریزن فار اس مد از حمزہ وچ از کنیکٹڈ ود دا مد لیٹر ان اے ورڈ. یہاں بھی بات یہ وہ کہ یہ جو اس کے پاس حمزہ تھا نا وہ اس کے اندر ہی اندر تھا. جا آ کی ایگزامپل ہی رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو مد حمزہ یہ ریزن سبب اور وہ دونوں ایک ہی اس میں ہیں. And all the قرا agreed یعنی کہ سب قاری جو ہے یہ قرا جو ہے متفق ہیں on its مد، کس کے مد ہونے پہ متفق ہیں to be above the طبعی، یعنی سب کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ طبعی جو دو تھا نا، دو سے زیادہ ہونے پہ سب ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تمام قرا متفق ہیں کہ یہ دو سے زیادہ ہونا چاہیے. کسر از ناٹ الاؤڈ، کسر نہیں الاؤڈ، کسر الاؤ نہیں ہے. اینڈ its length its elongation is different with the قرا. اس میں ہے یہ کہ ایک تو مگر سب نے کہا ہے کہ دو سے زیادہ ہے، مگر کوئی تین بھی کہہ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا بھی ہے، کوئی چار بھی کہہ دیتا ہے، بلکہ کوئی پانچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈفرنٹ قرآن نے کہا مگر سب کا رائے ہے کہ دو سے زیادہ پھر بھی ہوگی. تو اس لیے یہ متصل کا لازم کے بعد یعنی اس میں بھی یہی ریزن تھا نا کہ مد اور سبب مد ایک ہی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور تمام قرا اس میں متفق بھی ہیں. یہاں بھی یہی ہے، مد اور سبب مد ایک ہی اس میں ہے اور تمام قرا متفق ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس میں ڈفرنس ہے کہ کوئی تین کو ایک ہے، کوئی چار، کوئی پانچ ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا درجہ اس کا ہو گیا. تیسرا درجہ مد سکون ہے. اب یہ سکون کی وجہ سے اس کا درجہ بیچارے کا تھوڑا سا کم ہو گیا تھا. تو بیسک ریزن فار اٹس مد سکون، اس کا سبب کیا تھا؟ سکون. سبب المد سکون which is connected with the mud letter in a word. The سکون will be temporary. ٹھیک ہے، یہ پر ٹیمپریری ہے، مستقل نہیں ہے، عارضی ہے. اسی لیے عارض کا ہے نا، عارض اردو میں جب عارضی ہے اس کو اسی سے نکلا ہے اور یہ رکنے کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کے پاس ایک وہ تھوڑا سا کمی آ گئی کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ یعنی کہ یہ بیچارہ کسی پہ بھروسہ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی ویلیو تھوڑا کم ہو گئی. اور رولنگ اینڈ مد ٹوگیدر ان اے ورڈ یعنی کہ اس کا رول جو ہے مد کا اس کے اندر ہی، ورڈ کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے نا. رحیم جیسے الرحیم، ٹھیک ہے، الرحیم 2 4 اور 6 جو بھی مد بن رہا ہے نا، یہ لکھا تو نہیں ہوتا مگر ہم بن رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یعنی اس کا رول جو ہے ایک ورڈ کے اندر ہی اندر ہے اور مد بھی اسی کے اندر ہے. رولنگ از کلاسیفائڈ یعنی کہ اس کو ایز جائز، اس کو کہا گیا کہ اس کو جائز کہا گیا اور اسکالر نے. اور ڈفرنٹ ان اپلیکیشن یعنی کہ اس کو جائز کہتے ہیں مگر یہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ قرا اس کو اختلاف کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا. تو ڈفر ان دا اپلیکیشن آف مد، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے. تو مد سکون میں اختلاف ہے تھوڑا سا. اور اس لینتھ اس elongation کین بی کسر توسط اور طول. اس کی لمبائی کتنی ہے مد کی؟ کسر بھی ہو سکتی، توسط اور طول بھی ہو سکتا ہے. اور ایز ٹو ورش، دیکھو ورش ہے، ورش ایک قرا کا وہ ہے نا. دس میتھڈ از لوور ان گریڈ کمپیئر ٹو بدل. وہ بدل سے بھی کم کر دیتے ہیں. بدل ہوتا ہے نا جس میں 2 حرکت ہوتی ہے، تو ورش میں ہمارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حفص ناصر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے حفص ناصر میں کیا ہے؟ بدل سب سے نیچے ہے. آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں بدل سب سے نیچے، بدل یعنی کہ 2 حرکت. تو جو ورش میں اس کو اس سے بھی نیچے کر دیتے ہیں. ان کا اپنا کوئی ریزن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم. اچھا، مد منفصل فاصلے سے. اب یہ فاصلے ہی کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا لیول اور کم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بیسک ریزن اس مد حمزہ وچ از سیپریٹڈ، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ایک کمی آ گئی تھی بیچارے کے پاس فرام دا مد لیٹر. اینڈ رولنگ از کلاسیفائڈ ایز جائز، ٹھیک ہے. جائز، جائز مینس کہ پھر کچھ قرہ کہتے ہیں اس پہ مت کرنا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ایز اسکالر ڈفرنٹ اپلیکیشن آف دا مد اینڈ اس elongation توسط اور فار حفص ناصر.
حفص ناصب میں اس کو توسط یعنی کہ 4 حرکت کرتے ہیں. تو اس منفصل میں کیا کمی آ گئی کہ یہ الگ ہو گیا. اور اس میں کمی کی وجہ سے ایک تو یہ جائز ہو گیا، اسکالرز میں ڈفرنس بھی آ گیا. دوسرا کہ جیسے من نہیں من منہ ہے، کسی کا ورڈ بھی ہے اور آگے حمزہ دوسرے میں آ رہا ہے تو مت تو بن گیا تھا، مگر وقف کی صورت میں پھر یہ مجبور ہوتا ہے کہ مت ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وقف کریں گے تو یہ مت ٹوٹ گیا. اور پھر آخر میں مد البدل جو کہ 2 حرکت ہوتا ہے. دس مد از میڈ اپ. اس کی ایک ویلیو اور بھی کیوں کم ہو گئی؟ کیونکہ وہ بیچارے کو بنایا گیا تھا، وہ تھا نہیں. میڈ اپ کا مطلب ہے کہ وہ بنایا گیا ڈیو ٹو دا چینج آف دا حمزہ ٹو دا مد لیٹر. جیسے ایمانن، ایمانن بن گیا تھا نا، ایمانن سپوز ایکچولی کیا تھا ایمانن، جیسا ٹھیک ہے کچھ ایسے تھا. تو یہ بدلا گیا تھا. تو اس کے پاس اور بھی ہوگی کہ اس کو کہیں اور سے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یہاں لایا گیا. سمجھو نا اب، جیسے کہ کسی کو کہیں سے ٹرانسفر کر کے لے آئے تو اس کی ویلیو ذرا اور کم ہو گئی. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اس کی وجہ سے اور کم ہو گیا. اب ہم یہ پرپس آف لرننگ دا لیول، اب تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا مگر اب انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں بس تھوڑا سا رہ گیا، باقی آپ خود کر لیں گے. باقی خلاصے ہی ہیں، میں یہاں تک کروں گی اور میں یہاں ہوں، ابھی نہیں یہاں ہوں، بلکہ تھوڑا سا اور بھی ہے. یعنی کہ جب when two reason for mud found in a word کہ ہم کیوں لیول آف مد کیوں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی ریزن ہوگا. کیونکہ بعض کا 2 یا 3 مد ایک ساتھ آ جاتے، پھر ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہم کس کو ہم لیں، کس کو اختیار کریں. تو جب when two reason for mud found کہ جب 2 ریزن کوئی وجہ کسی لیٹر مد کی بنتی ہیں in a word ایک ورڈ میں، then strong reason will be applied. یعنی کہ جو ہم نے لیول دیا ہے نا یہ اوپر، ٹھیک ہے، تو کسی میں 2 ریزن ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پھر ہم جو اوپر والا لیول ہے نا اس کو لیں گے، نیچے والے کو نہیں لیں گے. یعنی 2 آ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ جس میں 2 چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. جب ایگزامپل کریں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو پھر ہم کیا کریں، ایک لے لیں. جیسے جا آ کا ہم نے دیکھا تھا نا، جا آ، ٹھیک ہے. اس میں ویسے تو کیا ہے، مد متصل ہے. ہم جا آ جب پڑھیں گے تو ہم مد متصل ہی پڑھیں گے، مگر اب ہم نے اگر سکون کر دیا تو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ٹھیک ہے، یا تو ہم اسی کو پڑھیں 4 حرکت، یا پھر ہم کیا کریں مد عارض سکون پڑھیں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پھر مد عارض سکون بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں. اس کو ہم کہاں تھے، یہاں پہ تھے. تو if 2 mud from same kind are found then application in both should be equal. یعنی اگر ایک جیسے آ رہے ہیں، جیسے ایک جگہ مد بدل بھی آ سکتا ہے اور مد لین بھی 2 حرکت والی جو چیز آ رہی ہے ایک ساتھ، تو ہم کوئی سا بھی لے سکتے ہیں. جیسے 4 حرکت والا کیا تھا، منفصل تھا نا، ایک منٹ، متصل. ہاں متصل نہیں، منفصل کا اگر ہم دیکھیں نا، سپوز منفصل میں ہمارے پاس 2 طریقے سے آتے ہیں نا، ہم صلہ کبریٰ لیں یا وہ لیں. تو ہم ایک چیز لیں گے تو ہم ایک لیول، دونوں ایک آیت میں آ رہے ہیں نا، تو ہم دونوں کو ہم ایک ساتھ لے سکتے ہیں. میں ایگزامپل دکھاتی ہوں، مجھے بتانا اس طرح مشکل لگ رہا ہے. ایک منٹ ایگزامپلس دکھاتی ہوں، میں ایگزامپل دکھاؤں گی سمجھ آئے گا. سپوز یہ ہے مد لازم بدل. اب آپ آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد بھی کہتے ہیں آمین. تو ہم دیکھیں آمین، ایک تو مد ہم رک رہے تو مد لازم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مد لازم بن رہا ہے کیونکہ شدہ آ رہا ہے. مگر ہم مد بدل بھی بن رہے ہیں. آپ دیکھیں حمزہ فتحہ جو ایکچولی مین ہوگا مے بی نا، تو اس کو آ کیا اور آ کی وجہ سے وہ مد بن گیا. تو اب یہاں مد بدل بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ حمزہ الف ہے، اور ہمیں مد لازم بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میم شدہ ہے. اب ہم کیا کریں، تو مد لازم کریں گے آمین، ٹھیک ہے، اس طرح. پھر مد منفصل 2 مد اکٹھے آ گئے. اب یہاں بھی
مد منفصل ہے اور ود مد بدل. مد بدل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اور مد منفصل بھی آ رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو ہم اس کا یعنی کہ مد منفصل کا درجہ زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ مد منفصل کریں گے. اسی طرح مد عارض ود بدل, تو مستعزی او نہ تھا, او نہ کریں کہ اون کریں, تو مد عارض کا درجہ زیادہ ہے تو ہم اس کو کریں گے. اس سے بیچارے مد بدل نا سب سے نیچے ہے, وہ جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ گھر کے بہن بھائی, وہی بات کھاتے ہیں. مد متصل, یہ متصل آ رہا برا او, تو یہاں پہ مد بدل بھی آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ متصل کریں گے. اسی طرح جی آ میں مد متصل ود عارض للسکون آ رہا ہے. یہاں پہ تو ہم نے کیا تھا نا, ابھی جی آ ہم نے کر بھی لیا, تو ہمارے پاس دو آپشنز تھی, تو پھر ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم 4 حرکت اس کو دیں یا 6 حرکت دیں, مطلب وہ مد عارض للسکون دیں کیونکہ اس کا درجہ زیادہ ہے. اچھا, مد اصلی یہ اسی کا وہ ہے, باقی وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. تو ہم نے کیا پڑھا کہ مد فرعی اور مد طبعی, یہ اس کا خلاصہ ہے کہ مد طبعی میں عوض, صلہ صغرا, مد تمکین اور الفاظ السبع یہ بھی ہوتا ہے, یہ میں نے آپ کو نہیں کرایا, ٹو مچ ہو جائے گا. اور فرعی بدل, متصل, منفصل, صلہ صغرا, اور یعنی جب حمزہ ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے تو لازم, عارض للسکون اور لین ہوتا ہے. اور 2 حرکت والے میں کیا ہوتا ہے؟ عوض, مد تمکین, صلہ صغرا, الفاظ السبع, یہ بھی میں نے آپ کو نہیں کرایا, ٹھیک ہے, میں نے نہیں کرایا تو بس اب آپ رہنے دیں کیونکہ ایک طرح تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے, یہ کافی لمبا ٹاپک ہے. اور بدل, اور ڈیو ٹو حرکہ متصل, منفصل, صلہ صغرا, اینڈ ڈیو ٹو سکون لازم, عارض اور لین. تو یہ اس کا خلاصہ تھا اور یہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اور یہ اسی کا یہ بھی ہے کہ مد کس طرح ڈیوائڈ ہے, مد اصلی ہوتا ہے یا فرعی ہوتا ہے, اور فرعی میں بھی واجب, جائز, لازم, عارض. واجب اس لازم, مرقطات, لین, حرفی اور مسکل, یہ سب کچھ ہے. اچھا, اس کو قرآن میں تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی, وَلَضَّالِّينَ, قرآن میں دیکھنے کا ٹائم تو نہیں ہوگا؟ خاموشی بھی, ہاں پریکٹس تو ضروری ہے, ٹائم شارٹ ہے. ٹائم شارٹ ہے, وہی میں خود بھی نا تھوڑا ریلکٹنٹ ہو رہی تھی. کس میں زیادہ مدود ہیں؟ کچھ آپ کا آئیڈیا ہے؟ جلدی سے ہم نکال لیں. میرے پاس بھی یہاں پہ 30th سپارہ اونلی ہے, خیر میں نکال سکتی ہوں. مدود کا ہوتا ہے نا کہیں پہ, سورہ الفاتحہ یہ ویسے تو, اور فاتحہ کو دیکھیں یا تو وہ میں دیکھتی ہوں, سورہ فاتحہ نکالتی ہوں, میرے خیال سے شاید نکلا ہوگا. فاتحہ سے سٹارٹ کر لیں, اس میں کچھ مل جائیں گے, اور اس کے بعد اس کے بعد ختم کرتے ہیں. وہ میں دیکھ رہی ہوں سورہ الفاتحہ, ویسے میں کھلا ہوا نہیں, کوئی سورہ قرآن کھول کے دیکھتی ہوں, شاید نظر آ جائے. سورۃ الحاقہ تو نہیں ہے؟ حق کا شاید اب 29 میں ہے نا, شاید مجھے صحیح پتا نہیں ہے. حق کا 29 میں ہے. اچھا, ویسے میں میرا قرآن کھلا ہوا تو ہے بٹ وہ اس میں شو نہیں کر رہا, میں اس کو دوبارہ سے کرتی ہوں. میرے خیال سے اس کو ہاں نظر آ گیا. اچھا, سورہ فاتحہ کھول لیتے ہیں. منٹ, ٹائم شارٹ ہے وہی, مگر اگلی دفعہ جاتا نا بہت لمبا ہو جاتا پروگرام. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم میں کیا ہو جائے گا؟ عارض للسکون. عارض للسکون. تو پھر یہ رحیم ہوگا, اور عالمین
اور دین، ہیم، نستعین، عقیم، اور ان سب میں کیا ہوگا؟ عارض سکون ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 2 حرکت یا 4 حرکت یا 6 حرکت، ہے نا؟ تو اب میں کیا کر سکتی ہوں کہ اس کو 2 حرکت دے دوں، عالمین کو 4، اس کو اور کسی اور کو 6 دے دوں ایک تلاوت میں؟ نہیں، ایک ہی کو فالو کرنا پڑے گا. ایک ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا، اور ولا ضالین میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے؟ اس میں مد کون سا ہے؟ مد کلمی لازم. مسقل، مد لازم ہے نا، اور قلمی، کلمی اور مسقل، قلمی حرفی، قلمی، اور مسقل مخفف مسقل ہے نا، مسقل. مسقل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الف لام میم یہ ہے، اور اس کو میں جوائن کر سکتی ہوں، الف لام میم ذالک، کر سکتی ہوں؟ نو، نہیں. نہیں، کہیں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حفص عاصم میں نہیں کر سکتی. حفص عاصم یہ کہیں اور میں کسی اور میں بھی یہاں نہیں کر سکتے، مگر وہاں پہ کہیں اور جیسے یاسین والقرآن حکیم وہاں پہ ادغام کر سکتے ہیں، مگر ہمارے میں نہیں. اچھا، الف لام میم ذالک. لیکن اگر اس کو ہم ویسے پڑھیں تو میرا خیال تو ہوگا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا نا، ہاں، کیونکہ زال کے اوپر تو حرکت ہے نا. ایون میں مطلب جوڑنا چاہوں، میں ویسے بھی مطلب جوائن کر کے پڑھنا چاہوں تو میں کہہ سکتی ہوں نا کہ الف لام میم، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں وہ کر رہی ہوں اظہار شفوی کر رہی ہوں. نو، اظہار شفوی بھی نہیں کر سکتے نا، یعنی کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہونا نا، کوئی بھی مطلب ایون وہ بھی نہیں بات ہو رہی نا، یہ بات ہی ختم ہو وقف گئی. کرنا لازم ہے ادھر. حفص عاصم میں. اچھا، اور اولئک میں کیا رول آ رہا ہے؟ اس کو ہم واجب متصل. ہاں جی، اور اس کا لیول کیا ہے یاد ہے کچھ؟ 1 2 3 4 5 4. 4 آئی تھنک سیکنڈ. لیول پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، وہ کیا جو آخر میں مرتبہ. سیکنڈ. ہاں جی، سیکنڈ. اور یہ وما انزلہ، اس کا مرتبہ کیا تھرڈ ہے؟ تھا کیا؟ تھرڈ لیول تھا شاید. اس کا تھرڈ لیول ہے. ہاں، تھرڈ لیول ہے. اور اس میں تھرڈ لیول کی کیا وجہ ہے؟ منفصل ہے نا. ہاں جی، حمزہ اور دوسرے ورڈ میں. ہاں جی، سبب اور اس کا جو ہے نا مد اور سبب الگ الگ ہیں. محل اور مد اور سبب مد الگ الگ کلمات میں ہے. پھر یہ جائز ہے کہ لازم ہے؟ جائز. جائز. ہاں جی، اور جائز ہے. اور بات قرہ کے اس میں اس کو تو پڑھتے ہی 2 ہیں. اس میں وہی میں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں طول ہے کہ وہ ہے کسر ہے کہ توسط ہے. اس کو آپ نے اس ٹرم میں بات کرنی ہے نا. اب یہ ہمارے اس میں حفص عاصم میں یہ توسط ہے. ٹھیک ہے. وصل کی صورت میں توسط ہے، اور وقف کی صورت میں یہ کسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا ہو جائے گا. اچھا، سواء اس میں کون سا مد بن رہا ہے؟ یہ بھی مد لازم ہی ہے. ہاں جی، مد لازم ہے. مد لازم ہے؟ نہیں، مد لازم نہیں ہے. نہیں، مد لازم نہیں ہے، واجب متصل ہے. واجب متصل ہے. ایک کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ مد منفصل جو ہے ابھی اس سے پہلے جو کر رہے تھے وہ وصل کی صورت میں توسط ہوگا اور وقف کی صورت میں قصر ہوگا. پھر مد ہو جائے، مطلب نارمل ہو جائے گا نا. ماں او یا صحیح، ٹھیک ہے، اب سمجھ گئی. میں کنفیوز ہو گئی تھی متصل کے ساتھ سمجھ. اچھا، سواء میں اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ وصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ وقف توسط وقف اور نہیں، وصل بھی توسط. وصل توسط. وقف کے صورت میں دوسرا کیس ہو سکتا ہے. او یا اس میں وہ بھی کریں گے تو پھر کتنی حرکات ہو سکتی ہیں؟ سکون والا آ جائے گا پھر. جی، تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ کسر، توسط اور وہ طول. طول اولا تھا کیا؟ توسط اور طول. توسط طول. توسط اور طول. اور طول کا ایک اور نام کیا تھا؟ اشباع. اشباع. ٹھیک ہے، اشباع ہو گیا. اس کے بعد وعلا کوئی ڈفرنٹ چیز دیکھ لیتے. اولا کیا ہوگا اس کے اندر اگر ہمارے مد عارض للسکون کریں گے اس کو مد متصل کو؟ کیا کریں گے؟ تو اس
مد متصل پہ اگر ہم وقف کریں گے تو اس میں توسط اینڈ طول آپ نے کہا نا، تو اس میں اولا کیا ہے، بہتر کیا ہوگا، توسط کے طول؟ اچھا بس عارض سکون کی ویلیو ہے مرتبے میں پہلے کہ اس کی ہے اس متصل، کی ہے، متصل کی ہے پہلے، پھر متصل کریں گے. تو اس ٹھیک کا اولا مطلب یہ توسط کریں گے. ہوں توسط would be better choice. اوکے. اچھا اسی طرح مطلب ادھر سے ہم سارا کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا کوئی اور ڈفرینٹ مد نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے کہ فائدہ نہیں ہے. ہم مطلب اسی السماء میں بھی سیم آ رہا ہے، ماں میں بھی، یہ ماں ان میں کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں. ماں ان میں وقفاً اور وصلاً کیا کریں گے؟ یہ ڈفرینٹ ہے ویسے. یہ مد عوض بن جائے گا اگر وقف کریں گے تو. ہاں جی ماں ہو جائے گا. الحمد للہ. ہاں جی مد عوض بن جائے گا، 2 حرکت ہو جائے گا. ماں اور یہ 4 پلس مطلب 4 پلس 2 ہے نا، 4 اس کے 2 اس کے، اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الگ الگ ہے. ماں ویسے ماں ہی رہے گا، مطلب اس میں وہ آج بعد سکون والی کیفیت آئے گی نہیں، تو بالکل گئی. تو اس میں 6 والا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ یاد رکھنا ہے سب نے. ٹھیک ہے، باقی سسٹر کو سمجھ آیا کہ وقفاً جی سمجھ وصلاً؟ آیا، جی جی سمجھ آیا. الحمد للہ الحمد للہ. میرے خیال سے اس کو پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے خیال ہے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک تو ان کا تو بس آئی تھنک یہی ہے، وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اولائی ہے ایک ورڈ، ہاں اولائی اس میں زیادہ آ گیا نا. کہاں پہ تھا؟ سیکنڈ لائن میں، اسی میں ادھر آپ کی اسکرین پہ جو ہے، اچھا تھرڈ لائن میں، تھرڈ لائن میں ایکچولی. ہاں اولائی، اس میں بلکہ ہمیں کیا نظر آیا؟ ہاں ہاں ویسے الگ ہی ہوتا ہے نا ویسے. ہاں الگ ہے، اولائی الگ ہے نا ویسے تو. اگر ہم سنیں ہاں اولائی، اس میں ہمیں وہ اولائی، اس میں یہ آپ تو بتائیں. ہاں اور اولائی کو ہم الگ الگ کنسیڈر کریں گے یا ایک ہی کنسیڈر کریں گے؟ وہی میں بھی تھوڑی سوچ رہی تھی. مجھے بھی کنفیوژن ہے اس کے اندر. ہاں میرے خیال سے حرف ندا کی طرح ہے آئی گیس. مطلب یہ مجھے تھوڑا سا میں بھی کچھ ہوں کنفیوز. اگر یہ حرف ندا ہے یعنی جس کو بلایا، نہیں حرف ندا نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا ویسے، ہے نا، اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 31. مگر یہ کہ ان اینی کیس یہ 4 ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر او الگ ہے، اولائی کا جیسے اولائی کا سمے ہوتا ہے نا، اولائی کا اگر یہ الگ الگ ہے تو یہ تو پھر وہ ہو گیا نا، فاصلے آ گیا بیچ میں، منفصل ہو گیا. بن گیا. اور اگر نہیں ہے تو متصل ہوگا. مگر لا ای جو ہے وہ تو منفصل متصل ہے، متصل. ٹھیک ہے، یہ متصل ہے اور اس میں ہاں والے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اس میں کیا ہے. اور اس میں مد بدل بھی مجھے وہ کہیں ہونی نون با حمزہ امبے اونی. ہاں امبے اونی، اس کا روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ بدل ہوگا یا وہ اس کی جو شبیہ ہے، بدل اس کی شبیہ؟ ٹھیک ہے، میں اس کا روٹ ورڈ سے شروع میں بتایا نا، نون با حمزہ. ہاں حمزہ جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یاد نہیں. شبیہ والا تھا نا، شبیہ. شبی اس کی شبیہ ہے، حمزہ نہیں ہے. جبکہ اوپر آدما جو ہے نا یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، یہ بدل ہے اور نیچے بدل نہیں ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا خیال ہوگا. مگر یہ بات جس کو روٹ ورڈ آتا ہوگا یا کچھ اس کے لیے ہے، یہ ویسے اس کو سمجھ آئے گی. جس کو نہیں آتا ہوگا تو ان کے لیے تھوڑا سا. مگر یہ بات ہوئی تھی نا کہ اگر بیچ میں حمزہ ہے نا تو پھر وہ شبیہ ہے. ٹھیک ہے نا، بیچ میں شبیہ ہی ہے. اگر سٹارٹ میں کسی کا ہے تو اس میں تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی کا روٹ ورڈ میں حمزہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں، ہے نا. شبی کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ذرا بتا دیں. شبیہ یہ کہ وہ ایکچولی بدل نہیں ہے، وہ بدل جیسا ہے. جیسے آدم میں بدل ہے. ٹھیک ہے، اچھا
مگر اس میں انبئونی میں نا جو آئین یہ حمزہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ، ٹھیک ہے، تو وہ اچھا حمزہ بدلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بدلا ہوا نہیں ہے، وہ الفاظ کا اپنا اس کی ہے حیثیت ہے اپنی، اچھا ہے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے یہ شبیہ میں ریئل نہیں ہے، وہ لگ رہا ہے ہمیں، وہ ہے نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اوریجنل نہیں اوریجنل نہیں ہے، وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے۔ ہے ہاں اچھا تو اس اوریجنل بدل نہیں ہے۔ ہاں جی اوریجنل بدل نہیں، ٹھیک، وہ بدل ہی نہیں ہے، آپ سمجھے، بس بدل نہیں ہے مگر لگ رہا ہے، ہاں ٹھیک، لگ رہا ہے کہ یہ بدل ہے ہاں مگر ہے نہیں، ٹھیک ہے، الحمد للہ، اس میں کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بند کرتے ہیں، 2 گھنٹے ہو گیا آج تو، بلکہ تھوڑا سا کم مگر 2 گھنٹے آلموسٹ۔ یہ یہاں پہ لاسٹ لائن میں قال یا آدم، اس میں بھی وہ آ گیا نا، یا ندا ہے۔ ہاں تو یہ پھر یہاں کون سا مت بنا ہے، پھر جزاک اللہ، اچھا پوچھا آپ نے، مت بن گیا تو یہ مد منفصل ہی ہوگی نا، یا آدم جی الگ الگ ہو گئے نا۔ اگر بالکل، الگ ہیں تو پھر منفصل ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل بالکل منفصل ہے، کیونکہ یہ فاصلہ ہے، یا دیکھنے میں الگ ہے بٹ یا ہے اور پھر آدم ہے، اے آدم، تو یہ منفصل ہو گیا، الگ الگ ہے، اس تو وجہ اس کو سے قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں یا کو پڑھ یا سکتے ہیں، مطلب آدم۔ توڑتے وہ اس وقت ہوتے ہیں ہم کہ اگر آپ کو وہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر یا آدم وہ میرے جڑا ہوا ہے تو تو پھر ایسے ہی پڑھیں، یا توسط ہی پڑھ لیں، آدم، اسی کو متصل لے لیں پھر اس کو۔ آئی تھنک میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ قرآن میں ہی لکھا ہو اس طرح ہے نا، میرا خیال ہے مگر میں لکھا بھی غلط ایسے بھی ہی ہوتا ہے، لکھا ایسے ہی ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے لکھا ہوا۔ تو ان کو نہیں ہم نے توڑنا ہوتا ہے، جو ہمیں اچھا اگر کوئی چیز قرآن میں کچھ نظر آئے نا اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے اس طرح، ٹھیک ہے، ویسے ہی لیں گے پھر اس کو۔ آئی گیس، مطلب میں غلط بھی ہو سکتی ہوں مگر میرا اپنا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو ہماری ٹیچر نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں چیز کچھ لگ رہی ہوتی ہے، جو حذف ہوئی بھی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو اس کو حذف ہی لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض کو یا حذف ہوئی بھی ہوتی ہے، کسی کی مطلب مد اصلی کی یا حذف ہوئی بھی ہوتی ہے، رکنے کے سر میں ہمیں پڑھنا چاہیے تھا بٹ ہم نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ جو قرآنک چیزیں ہیں نا اس کو میرے خیال ہے اگر کوئی ہو تو مجھے کریکٹ کر سکتا ہے، مگر مجھے جیسے وہ ایک ورڈ ہے نا انا، میں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، جی اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا، پاکستانی قرآن میں اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا، وہ مد اصلی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو انا پڑھنا ہوتا ہے، 1 کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں مگر وہ آفٹر وہ ہے نا، وہ تو رکنے کی صورت میں تو ہم الف پڑھیں گے نا، ہاں رکنے کی صورت میں پڑھیں مگر وہ خیر پھر بھی رول تو ہے نا، گے، وہ تو ہے۔ 50-50 سا ہے کچھ، مگر یہی بات ہے کہ ہر ایک رولس کو ہمیں چیک کرنا ہے، مگر کوئی چیز جو لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے نہیں لکھی، تو پھر تو ہم اس پھر کو پھر اسی طرح لے لیتے ہیں، تو اس میں ہم یا اپنی آدم اس طرح پڑھیں گے۔ میں بھی نا، تو آپ بھی بلکہ چیک کریں، کوئی اور بھی کرے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ بھی کر دیں، کیونکہ یہ میں نے اس طرح یاد نہیں کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا، دماغ میں بات نہیں آ رہی۔ میں نے اب ریسیٹیشن میں تو میں اسی طرح پڑھتی ہوں، لیکن مجھے کنفرم کرنا تھا کیونکہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ اور ایک اور چیز تھی سسٹر استاذہ زہرا نے جو بتایا تھا نا، مد متصل میں انہوں نے کہا تھا 4 to 5 نہیں ہوتا، 5 پہلے میں بھی 4 to 5 ہی کرتی تھی، بس اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کراتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 نہیں ہوتا، صرف 4 ہوتا ہے۔ تو اصل میں وہی اس کو بات نا، اس میں بھی رائے ہے نا، اچھا اب ان کی رائے اس حساب سے مگر کسی اور کی رائے ہے، بلکہ انہوں نے ہی شروع ہی کے لیکچرز میں سنا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ ہم کسی کی رائے کو بالکل نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے، وہ ان کی رائے ہے، تو اس میں یا خاص پھر طور وہ پر کہہ رہی تھی کہ حفتن عاصم میں نہیں ہے 5۔ حفظ ناصم میں نہیں ہوگی، مگر یہ کہ ہم ہاں یہ ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں نا، تو ہم نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں وہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا ہوگا حفصن عاصم میں 5 ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ 4 to 5 کا میں نے کوشچن کیا تھا ایکچولی، میں نے کہا تھا ہم تو 4 to 5 کرتے ہیں اس کو، تو انہوں نے کہا کہ حفصن مطلب اس میں ہے ہی نہیں ہے نا 5 تو مینشن ہی نہیں ہوا ہوا، تو پھر میں نے غلط لے لیا کہ شاید 5 ہے ہی نہیں، وہ حفصن عاصم میں نہیں ہے۔ حفظ ناصم میں نہیں ہوگی، ہاں وہ اس طرح ہوگا، اسی لیے دیکھیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں رائے میں وہ ہوتا ہے اتفاق، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر رائے، ہم حفصن عاصم کی قرات کر رہے ہیں تو ہم کو 4 ہی لینا چاہیے پھر اس میں۔ ہاں جی ہمیں 4 لے لینا چاہیے، صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک آپ، ہم 4 لے لینی چاہیے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے، الحمد جزاک اللہ۔ للہ، اور وہی کہ کسی اور کو کوئی کوشچن تو، ورنہ پھر ہم بند کرتے ہیں، اب تو 2 آورس ہونے ہی لگے ہیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.